अजीब ख़ब्त था उसे। जब तक फ़र्श रगड़ रगड़ कर न धो लेती, चैन न आता। छुट्टी वाले रोज़ तो ये काम ज़ैनब के होते हुए भी खुद किया जाता था। जब तक नानी जान हयात रहीं, उसे हरगिज़ जान मारने न देती कि भला मुलाजिम किस लिए हैं। काम हो तो जाता था, मगर उसे इत्मीनान न होता। ख़ुसूसन अपना पोर्शन तो वो ख़ास निगरानी में धुलवाती थी। उसके इसी जुनून के पेश नज़र नाना जान ने सिर्फ ड्राइंग रूम की हद तक कारपेट डलवा रखा था। लिहाजा इधर ज़ैनब उसे नज़र आई, उधर घर की सफाई शुरू हो गई। दीवानी हो गई हो गानिया, कल ही तो धुलवाया था फर्श, अम्मी पुकारती। कल में और आज में पूरे एक दिन का फ़र्क है। अम्मी, इस दौरान कितनी ही धूल आ चुकी है घर में। एक तो ये वेस्ट ओपन घर भी किस कदर परेशान करते हैं। सफाई कर करके थक जाओ, मगर वही ढाक के तीन पात। हाथ में डस्टर लिए डस्टिंग करते हुए वो कहे जाती। फर्श धोने के सिलसिले में उसका अपना फ़लसफ़ा था। भीगे हुए फर्श पे नंगे पाँव चलने से जो राहत उसे मिलती थी, उस पर उसका हासा रिकॉर्ड लगता था। मगर परवाह किसे थी, वो यूं ही मगन रहती। नानी जान के इंतकाल के बाद तो यूं भी घर में बहुत सी तब्दीलियां आ गईं। बड़ी ममानी ने ऊपर की मंजिल बनवाकर उधर रहना शुरू कर दिया। नीचे फरीदून भाई और महर का कमरा सेट कर दिया गया। उसके बावजूद रहते तकरीबन सभी नीचे थे, क्योंकि किचन अभी एक ही था। ये नाना जान का हुक्म था और यूं भी ममानी को इस पर एतराज़ न था। हालात कुछ इस तरह तसलसल और गैर महसूस तरीके से बदले कि फिर बहुत सी जिम्मेदारियां उसने और अम्मी ने बगैर कहे ही अपने सर ले लीं। क्यों गो के बज़ाहिर किसी ने उनसे कुछ कहा नहीं था, मगर पसे पर्दा कुछ ऐसा हुआ ज़रूर था। गेट के सामने का बरामदा आज उसकी कोशिशों के नतीजे में चमचमा रहा था, और ऐन इस वक्त जब वो तनकीदी नज़रों से सफाई का जायजा ले रही थी, कॉल बेल बज उठी। झाड़ू एक तरफ डालकर कमर पर बंधा दुपट्टा खोलकर शानों पर फैलाते हुए गेट के ऊपर से उचक कर देखा तो दूसरी तरफ वलीद को कोफ्त से मुंह बनाए खड़ा नजर आया। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। ये क्या हमाकत है, घर धुल रहा है या महल? गेट के बाहर देखो किस कदर पानी खड़ा है, गोया सैलाब आ गया हो। कसरे सुल्तानी में वलीद हस्बे मामूल भिन्नाया हुआ था। तंज से एक नज़र महक लॉज पर डाली। वो खामोश खड़ी उसकी डांट सुन रही थी। सारे जूतों का सत्यानाश कर दिया। वो आते ही बरस पड़ा था। सलाम का जवाब भी नहीं दिया गया। अ, गेट में यूं जमकर खड़ा हुआ कि ना तो वो गेट बंद कर सकती थी और ना ही बाहर झांक कर हालात की संगीनी का जायजा लिया जाना मुमकिन था। मैं अभी बाहर की झाड़ू लगा देती हूँ, उसने फर्मा बरदारी से कहा। पागल हो गई हो क्या? कोई ज़रूरत नहीं गेट से बाहर निकलकर अपना शौक पूरा फरमाने की। वलीद की खशमगी निगाहें सर झुकाने पर मजबूर कर गईं। दुरुस्त लहजा तंजिया भी था। मुलाजिम मर गए हैं क्या, या तुम्हें लोगों की हमदर्दियाँ जमा करने का शौक है? बताना चाहती हो दुनिया को कि यहाँ तुम पर कितना जुल्म होता है? लकीर की तस्वीर बनाना तो कोई वलीद से सीखता। वो सिर पिटा कर रह गई। ऐसी बात नहीं वलीद भा। बस आगे एक लफ्ज़ नहीं। उससे पहले कि उसका जुमला मुकम्मल होता, उसने हाथ उठाकर सख्ती से उसे टोक दिया। ज़ैनब को भेजो बाहर और तुम जाकर कोई ढंग का काम करो, समझी? वो उसे बुरी तरह लताड़ कर रख गया। खुद तो अंदर की तरफ भड़ गया और उसे छोड़ दिया बुड़बुड़ाने के लिए। समझते क्या हैं खुद को, कहीं के 30 मार खान हैं? मुझे इतनी फजूल लड़की समझते हैं? क्या ख्याल है उनका कि मैं खुद तरसी में मुब्तला हूँ, दूसरों की हमदर्दियाँ बटोरने के लिए काम करती हूँ? अरे ये मेरा अपना घर है। क्या हुआ जो अब्बू का नहीं, अम्मी के बाप का घर है? मगर है तो मेरा भी। क्या यहाँ काम करने का मुझे कोई हक नहीं? सोच के साथ ढेरों आंसू भी पलकों की बाढ़ फैला कर बाहर चले आए। अरे अरे, ये बिन बादल बारिश खैरियत तो है? महरों से तलाश करती वहां तक पहुंची तो अपने आंसू खुश्क करती गानिया के पास चली आई। कोई बात नहीं, बस यूं ही। उसने दुपट्टे से चेहरा साफ किया। यकीनन वली भाई ने कुछ कहा होगा। अभी अभी उन्हीं की यहाँ से सवारी बादे बहारी गुजरी है। महर का क्याफा बिल्कुल दुरुस्त था। वो चुपचाप सूं सूं करती रही। आज किस बात पर डांटा है तुम्हें? करीब आकर राजदाराना अंदाज में सवाल किया। पता नहीं, अल्लाह जाने उन्हें मुझसे क्या बैर है। सुर्ख सुर्ख आंखों से लाउंज के दरवाजे को देखा, जहाँ से वो भी गुजर कर अंदर गया था। चलो खैर, गुस्सा भूल जाओ और मेरे साथ किचन में चलो। सायरा आपी ने वलीद भाई के लिए पुडिंग का ऑर्डर दिया है, और तुम्हें तो मालूम है कि मेरी कुकिंग स्वीट डिशेस के मामले में जाने क्यों इस कदर खौफनाक हो जाती है। महर ने उसके कंधे को नरमी से थपक कर दोस्ताना अंदाज में कहा, और साथ ही नया मसला भी बता दिया जिसके बायस वो उसे ढूंढने निकली थी। मैं नहीं बना रही पुडिंग वुडिंग। अभी अभी वलीद का कहा जुमला कानों में गूंजा तो वो बिफर गई। पहले ही वो मुझे काम करने पर इतना कुछ सुना गए हैं। महर की सवालिया नजरों के जवाब में बिलाखिर उसे सारी बात दोहराना पड़ी। बहुत अफसोस हुआ मुझे वली भाई की बात सुनकर। बहरहाल हर शख्स की अपनी सोच होती है, तुम उनकी बातों को दिल से ना लगाया करो। हम तो ऐसा नहीं समझते ना, बस यही काफ़ी है। उसकी बात सुनकर महर ने संजीदगी से कहा और फिर मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम मेरे साथ किचन में चलो, भले कुछ ना करना, सिर्फ मुझे गाइड करती रहना। अगर गलत करूँ तो टोक देना। उसका इसरार था, वो राजी हो गई। मैं हरगिज़ कुछ नहीं बताऊंगी। चलते चलते उसे फिर वार्निंग दी। ओके बॉस, सिर्फ मशवरे दे देना। महर हंसी। और मेरी मशवरा फीस कौन देगा?
ठिठक कर सवाल किया। फरीदून भाई, मासूमियत से कहते हुए सारा बोझ महर ने फरीदून भाई पर डाल दिया, जिस पर उसे बेसाख्ता हंसी आ गई। अंदर जाकर जैनब को हदायतें देकर महर ने बाहर भेजा। इस दौरान वो मुंह हाथ धोकर बाल बनाती किचन में चली आई, जहां महर अंडे, दूध और चीनी के साथ निबर्द आसमां थी। कितना दूध है? उसने सवाल किया। आधा किलो। मेरा ख्याल है इसमें 4 अंडे काफ़ी होंगे, महर ने बताने के साथ इजहार ख्याल भी फरमाया। उसे कभी भी अज्जा का तनासुब याद नहीं होता था, इसीलिए मीठा अक्सर गड़बड़ बनता। नहीं, 6 अंडे डलेंगे और चीनी 1 कप ले लो। चोटी में बल डालते महर ने उसे बताया और पलट कर फ्रिज से क्लब सैंडविच का सामान निकाल लिया। सुबह ही उसने चिकन बॉयल करके रखी हुई थी। आज छुट्टी का दिन था और चूंकि फरीदों भाई और मामू जान को खाने से खासी रगबत थी, इस लिहाजा इस तरह के एहतमाम तो आए दिन ही होते रहते थे। पुडिंग बन गई? साहिरा ने अंदर झांका। उस वक्त तक पुडिंग डीप फ्रीजर में रखी भी जा चुकी थी, बल्कि वो दोनों सैंडविच मेकर से आखिरी सैंडविच निकालते हुए मज़े से बातें भी करती जा रही थी। जी, और सैंडविच भी तैयार हैं। आप चले, मैं चाय के साथ ला रही हूँ बाहर। उसने पलट कर जवाब दिया तो वो इत्मीनान से सर हिलाती वापस पलट गई। चलो, ये सब तो तैयार हो गया। आज आम के दरख्तों तले बैठ कर चाय पियेंगे। ट्रॉली को तमाम लवाजमात से सजाकर महर ने मुआयना करती नज़रों से देखा और फ़ौरन नया आइडिया सोचने पर बोल पड़ी। क्यों आम के दरख्तों के साय में? क्यों, जबकि ये सीज़न आमों का नहीं? उसने इख्तिलाफ़ करना ज़रूरी समझा। बात कर रहे ठीक भी थी। भाई, दरख्त का सीज़न से क्या ताल्लुक़? यूँ भी जो हाथ लगे वो सोना है। चूँकि हमारे घर के पिछले हिस्से में सिर्फ आम के दरख्त ही पाए जाते हैं, लिहाजा उन्हीं पे इक्तफ़ा करने में कोई ख़ास हर्ज नहीं। महर का एतमाद गलत को भी सही बना सकता था। गोया कि मजबूरी का नाम शुक्रिया। चाय की केतली निकालकर उसे ट्रॉली पर रखी और मुस्कुराई। अच्छा, अब चलो। महर ने ट्रॉली धकेलते हुए इस बात में सर हिलाया और जब उसे अपनी जगह जमा देखा तो साथ आने का इशारा भी किया। मैं नहीं जा रही सबके साथ चाय पीने, वहाँ वलीद भाई भी होंगे। उसने मुंह फुला रखा था। सो वट यार, तुम उन पर मिट्टी डालो और बाहर आओ, नहीं तो फूफी और दादा खफा होंगे। फिर फरीदों भाई की क्लास लगे तो मुझसे मदद मत मांगना। महर ने आइंदा आने वाले हालात का ठीक 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 नक्शा खींच डाला। ये सही था कि नाना जान और अम्मी उसकी गैर मौजूदगी को फ़ौरन महसूस करते थे। उस पर मुस्तज़ाद फरीदों भाई की जरा अलग दर्द सरी थी। इतने सवाल करते कि बंदा चोर हो जाए, और अगर जवाब ना दो तो दूसरों को भी मशकूक नज़रों से देखा जाता, जैसे सारे किस्से के जिम्मेदार वही हों। क्या सोचने लग गई मोहतरमा? आंखों के आगे चुटकी बजाई तो वो मुंह बनाकर उसे देखने लगी। चलो बीबी, उन्हें तो दरबार अकबर नहीं तो दरबार अकबरी लग जाएगा बाहर। 4:30 बज रहे हैं। ज़की मोहतरम तशरीफ़ ले आए होंगे और ज़रा देर में ही वो घर सर पर उठा लेगा। महर ने चाय ठंडी हो जाने के खौफ से कदम बाहर बढ़ाए तो वो भी चारों नाचार सुस्त कदमों से उसके पीछे चली आई। मामू जान, मुमानी, नाना और अम्मी समेत सब चाय की चाह में लाउंज में चले आए थे। महर ने टेरेस से साहिरा और वलीद को भी बुला लिया। दरख्तों के तले वाले आइडिया को ड्रॉप करना पड़ा था। चाय में चीनी मिलाते हुए उसने नज़र उठाई तो सामने से अंदर आते वलीद और साहिरा पर नज़र पड़ी, और जाने क्यों चंद लम्हों के लिए उसके दिल में नागवारी की शदीद लहर उठी, जिसे उनके करीब आने तक वो झटक चुकी थी। अम्मी ने भी गहरी नज़रों से वलीद को देखा। चीनी? वलीद से पूछा। 1 चम्मच। साहिरा का जवाब बड़ा बेसाख्ता था। इससे पहले कि वो कप वलीद की तरफ बढ़ाती, वो कप से ज़की ने उसके हाथ से कप उचक लिया। वलीद और वो गड़बड़ा से गए। ज़की मुड़कर हुसीले अंदाज में उसे देखा। भाई, तुम्हारे हाथों की चाय की चाह में ही तो मैं इतनी जल्दी घर आता हूँ और तुम हो कि मुझे भूल जाती हो। मासूमियत से सिप लेते हुए उसने बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा किया तो जहाँ उसे हंसी आई वहीं वलीद का मुंह बन गया। साहिरा, मुझे 1 कप देना। उसका गुस्सा ताज़ा था, लिहाजा हिसाब बराबर करने के लिए साहिरा को पुकारा, और वो तो यूं भी तैयार ही रहती थी। वलीद की ज़ात में उसकी गैर मामूली दिलचस्पी को सब महसूस करते थे, मगर कहने का किसी में हौसला नहीं था। साहिरा का जलाल उसके सहर से ज़्यादा ख़तरनाक था। फ़ौरन प्याली बनाकर पेश की। पुडिंग वलीद को पसंद आई थी, लिहाजा महर ने दाद वसूल करके फ़र्जी कॉलर खड़काए। इस दौरान वो सैंडविचेस से इंसाफ करते ज़की से हस्बे मामूल महवी गुफ्तगू थी। बाइक की चेन इस तरारी अंदाज में घुमाता वो अंदर आया तो सामने रॉकिंग चेयर पर बैठे उनैद को नज़रअंदाज करके अपने कमरे की तरफ बढ़ जाना चाहा, मगर उनैद उसे देख चुका था। सो रिमोट से आवाज़ हल्की करके उसे पुकार लिया, जबकि वो उजरत में अंदर जाना चाह रहा था। भाई, उनैद की आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। क्या बात है? एड़ियों पर घूम कर रुख उसकी जानिब फेरा। माथे की तेवरियों से लग रहा था कि वो इस वक्त बात करने के मूड में नहीं है। उनैद उसके मिजाज से वाकिफ था, फिर भी अनजान बन गया। आप आज सारा दिन कहाँ थे? वो खुद उठकर उसके पास चला आया। तुमको कोई काम था मुझसे? उसका इस्तफसार नज़रअंदाज करके सवाल जड़ दिया। नहीं। उनैद ने शिकवा भरी आंखों से उसे देखा और गहरी सांस भरकर धीरे से सर नफ़ी में हिला दिया। उसके जवाब पर वलीद की भवें तन गई। फिर? भाई, मैं सारा दिन अकेला आपका इंतज़ार करता रहा हूँ। आज मेरा रिजल्ट आउट हुआ था, मैंने फर्स्ट डिवीज़न से इंटर क्लियर कर लिया है। बस इसी खुशी में आपको मिस करता रहा। उनैद के गिला आमेज़ और कुछ जताने वाले अंदाज पर वो बुरी तरह शर्मिंदा हो गया।
اوہ تمہیں بہت بےحد مبارک ہو ینگ بوائے، آئی ایم سوری یار، مجھے قطعی خیال نہ رہا، گو کہ میں نے آج کا اخبار دیکھا تھا مگر دھیان ہی نہیں دیا۔ اسے خود سے لپٹا کر بمشکل اپنے موڈ پر قابو پایا اور مبارکباد کے ساتھ معذرت بھی کر ڈالی۔ چلو اب فٹافٹ منہ میٹھا کرا دو، بلکہ یوں کرتے ہیں کہیں باہر چلتے ہیں، آج میری طرف سے تمہیں کامیابی پر ٹریٹ، کیا خیال ہے؟ اسے جلدی جلدی پروگرام ترتیب دیا، قطعی اطمینان سے کھڑا جبکہ انید قطعی اطمینان سے کھڑا پہلے سنتا رہا، پھر کھینچ کر صوفے پر اپنے پاس بٹھا لیا۔ تھینکس یو ڈیئر، مگر آج نہیں، 2 گھنٹے کے بعد ماما کی فلائٹ ہے، یہیں ہمیں انہیں ریسیو کرنے ایئرپورٹ جانا ہے، پہلے انہیں پک کریں گے پھر پروگرام بنائیں گے۔ انید نے ہمیشہ کی طرح ماما کا کانٹا بیچ میں اٹکا دیا تھا۔ ولید نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ پلیز ولی بھائی ایک بات بتائیں، آخر آپ ماما سے اس قدر خفا کیوں رہتے ہیں؟ آخر آپ دونوں کے درمیان کون سے جھگڑے ہیں جو مجھ سے چھپائے جاتے ہیں؟ میں نے آج تک آپ دونوں کو کسی ایک پوائنٹ پر متفق ہوتے نہیں دیکھا۔ اس نے رک کر ولید کے چہرے کے تاثرات دیکھے جو کہ ہنوز کوفت کا اظہار کر رہے تھے، پھر توقف کر کے بولا، بھائی وہ ہماری ماما ہیں، کیا کیا نہیں کیا انہوں نے ہمارے لیے؟ پاپا کی ڈیتھ کے بعد کتنی سختیاں جھیلیں، بلکہ اس کا جملہ مکمل نہ ہو سکا۔ فار گاڈ سیک انید اسٹاپ اٹ، غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میں ماما کے ٹاپک پر کوئی بات نہیں سننا چاہ رہا، اینڈ مائنڈ یو ماما نے یہ ساری سختیاں ہمارے لیے نہیں ایک اچھے اسٹیٹس کے لیے جھیلی ہیں۔ رہ گئے پاپا تو ان کی وفات ماما کی طلاق کے 2 سال بعد ہوئی تھی۔ وہ چیخ پڑا تھا جبکہ انید کی ساکت نظریں سوالیہ نشان بنی اس کا ضبط آزما رہی تھیں۔ جی آپ نے کیا کہا بھائی؟ کتنی دیر بعد وہ کچھ کہنے کے قابل ہو سکا تھا۔ آواز جیسے اندھے کنویں سے آئی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں انید، تم ابھی بہت کچھ نہیں جانتے، اس کے گندے پر تعصب سے کہتے ہوئے ہاتھ دھرا اور لب بھینچ لیے۔ تو پلیز بھائی آپ بتائیں نا مجھے، آخر حقیقت کیا ہے؟ انید نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا جسے اس نے آہستگی سے چھڑا کر بالوں میں پھنسا لیا اور قدرے توقف سے کہنا شروع کیا۔ حقیقت یہی ہے انید کے ماما نے پاپا سے طلاق لے لی تھی۔ اسے سرخ ہوتی آنکھوں سے سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے بڑی دقت سے بتایا، جیسے یہ سب کچھ کہتے ہوئے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ مگر کیوں؟ اور آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ انید نے باوجلت سوال کیا، اس کے لہجے سے بےتابی عیاں تھی۔ ماما فیضی انکل کے ساتھ شادی کر کے اپنے خوابوں کی تعبیر پانا چاہتی تھیں، اس لیے تعصف اور آزودگی سے کہتے ہوئے اسے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ نہیں، انید ساکت بیٹھا بے اختیار سر نفی میں ہلا گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر انید کو دیکھا تو اس کے چہرے پر رقم دکھ، تعصف اور بے یقینی کی تحریر اسے بھی مزمحل کر گئی۔ وہ جانتا تھا کہ انید ماما سے کس قدر قریب ہے۔ کیا صرف پیسے کے لیے ماما نے؟ مائی گاڈ! انید اضطرابی انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، پھر کتنی ہی دیر کمرے میں بوجھل خاموشی کا راج رہا۔ انید ٹہل ٹہل کر خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی سماعتوں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ آپ سے یہ سب کس نے کہا؟ بالآخر وہ پلٹ کر اس کے پاس آیا اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ دھر دیے۔ انید کی آنکھوں میں التجا تھی کہ وہ اپنے کہے سے مکر جائے، کہہ دے کہ وہ سب کچھ جو اسے کہا ایک مذاق تھا۔ مجھے یہ سب پاپا کی ڈائری پڑھنے سے پتہ چلا ہے۔ اوہ! انید چپ سا ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دادا جان نے؟ نہیں، ولید نے اس کی بات تیزی سے کاٹ دی۔ دادا جان تو خود نہیں جانتے، البتہ ایک روز وہاں پاپا کے بہت عزیز دوست بیرسٹر شیخ احمد صاحب ملے تھے، اور جب دادا جان نے میرا تعارف کرایا تو وہ چونک گئے۔ لمحے بھر کے لیے وہ چپ ہو گیا، پھر گہری سانس بھر کے انید کی طرف دیکھا۔ پھر انہوں نے مجھے پاپا کی وہ ڈائری اور ایک خط جو انہوں نے ماما کے گھر چھوڑنے کے بعد ہمارے لیے لکھا تھا مجھے پوسٹ کر دیا۔ وہ سب چیزیں ان کے پاس ہمارے باشعور ہونے تک امانت تھیں۔ شاید اسی لیے ماما ہمیں دادا جان کے گھر جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ انید کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا۔ شاید نہیں، یقیناً ماما اپنے چہرے سے نقاب نہیں اتارنا چاہتی تھیں، اسی لیے یہ سب کیا انہوں نے۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ تو پھر یہ سب دادا جان نے آپ کو پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ انید اب بھی اندھی امید کے سہارے سوالوں کے صحرا میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ اس لیے کہ پاپا اور ماما کی طلاق کی اصل وجہ خود ان کو بھی معلوم نہیں تھی، بلکہ وہ تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی۔ کیوں نہیں ہو سکی اس کا جواب خود ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ انید کے سوال اسے مزید تھکا رہے تھے۔ آج کتنے دنوں بعد اس نے انید سے یہ سب شیئر کیا تھا، حالانکہ اس پورے سرا سے تو وہ 6 ماہ پہلے ہی گزر چکا تھا، بلکہ لمحہ لمحہ اس 2 دھاری تلوار پر چلا تھا۔ وہ ماما کو دیکھتا تو خون میں ابال آنے شروع ہو جاتے تھے۔ پاپا کی ڈائری میں لکھے انکشافات کے لیے اسے کسی گواہی کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ کچھ تو وہ ماما کی مادیت پرستی سے واقف ہی تھا، اور کچھ اس روح فرسا حقیقت کے بے نقاب ہونے کے بعد اسے خود ماما کی نگرانی کر کے معلومات جمع کر لی تھیں۔ کتنا چاہا تھا اسے کہ ڈائری میں لکھا ہر لفظ غلط ثابت ہو جائے، مگر گزرے وقتوں میں بیتی حقیقتیں یوں بے نقشے کف و پا نہیں ہو جاتی۔ اس وقت وہ بری طرح ٹوٹا تھا جب اسے پتہ چلا کہ ماما نے فیضی صاحب کی امارت سے مرعوب ہو کر پاپا سے طلاق لی تھی اور اپنے سے دگنی عمر کے مرد سے شادی رچائی تھی۔ اس کے بعد پاپا کس طرح ٹوٹے تھے وہ نہیں جانتی تھی، بلکہ اپنے دونوں بیٹوں کو ان کے پاس چھوڑ کر وہ اپنی دنیا بسا چکی تھی۔
مگر قدرت کے فیصلے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ پاپا کی بیماری کے 2 سالوں کے دوران ولید 4 اور عنید 2 سال کا ہو چکا تھا۔ دادی جان کے مشفق ہاتھ ان کم سن پودوں کی آبیاری کر رہے تھے کہ ماما نے بچے حاصل کرنے کے لیے دعویٰ دائر کر دیا۔ اپنے بچوں سے منہ موڑنے کی پاداش میں قدرت نے انہیں دوبارہ ماں بننے کی سعادت سے حادثاتی طور پر محروم کر دیا۔ عمر کا نصف سے زیادہ حصہ گزارنے کے بعد تو فیضی صاحب کو اولاد کی ضرورت بھی نہیں تھی، مگر ماما کو اب اپنے بیٹے یاد آنے لگے تھے، سو انہوں نے بذریعہ عدالت اپنی دولت اور پاپا کی گرتی ہوئی صحت کو بنیاد بنا کر بچے حاصل کر لیے۔ والدین تو ہر بچے کی کمزوری ہوتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں تو بچوں کی نگاہوں کا واحد مرکز ماں یا باپ ہی ہوتا ہے۔ ایسے جان لیوا انکشافات جہاں اولاد کے دل میں نفرت اور کھچاؤ کے بیج بوتے ہیں، وہیں ان کی شخصیت میں دراڑیں بھی ڈال دیتے ہیں، ایسے گہرے شگاف پیدا کر دیتے ہیں جنہیں کوئی معافی، کوئی تلافی، کوئی کفارہ بھی پور نہیں کر سکتا۔ دھیرے دھیرے عنید کو اس نے ساری بات بتا دی۔ اس کے اندر کا انتشار اور خلیفشار بڑا زور آور تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دینا چاہتا تھا، اور کچھ ایسی ہی توقع سے عنید سے بھی تھی، مگر نتیجہ اس کے برعکس نکلا تھا۔ عنید بہت پرسکون اور حسب عادت اس وقت بھی دھیما تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں اب ماما کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی؟ عنید کا جملہ اسے ہلا گیا۔ تمہارے دل میں کیا اب بھی کوئی گنجائش نکلتی ہے عنید؟ وہ شوق سا پوچھ رہا تھا۔ عنید خاموش نظروں سے اسے دیکھتا اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ جمع کرتا رہا، بالآخر اس کے پاس آ کر رک گیا اور جھک کر اس کے گدنے پر اپنا ہاتھ دوستانہ اور محبت آمیز انداز میں رکھ کر اس کی سوالیہ نظروں میں دیکھا۔ بھائی، وقت اور حالات نے ہم سے پاپا کو چھین لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کی وجہ ماما بھی رہی ہیں، مگر کیا ایک اہم رشتہ کھو دینے کے بعد ہمیں ماں جیسی نعمت سے بھی منہ موڑ لینا چاہیے؟ کیا؟ اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ تم چاہتے ہو کہ ہم ماما کو معاف کر دیں؟ پلیز ولی بھائی، پہلے آپ ریلیکس ہو کر میری بات سن لیں۔ ولید کی آنکھوں سے گویا شرارے لپک رہے تھے۔ عنید اسے کول ڈاؤن کرنے کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت بہرحال جو بھی ہو، اس بات سے بھی تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا کہ ماما نے ساری عمر ہمارے مستقبل کے لیے کوششیں کی، ہمارے لیے اپنی راتیں برباد کی، اپنا وقت ہمیں دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ہمیں پاپا سے دور کر دیا تھا، مگر خود سے تو جدا نہیں کیا نا۔ خود سے بھی جدا کر دیا تھا انہوں نے، ہمیں چھوڑ دیا تھا پاپا کے پاس۔ وہ ابل پڑا۔ عنید پھر بھی دھیمے لہجے میں کہے جا رہا تھا۔ پھر واپس اپنے پاس بھی تو بلا لیا تھا۔ اس کی وجہ کو خواہ کچھ بھی رہی ہو، ماما نے ہمیں اپنی ممتا، اپنا لمس تو دیا ہے نا بھائی۔ کیا ہمارا اتنا فرض نہیں کہ ان کی زندگی بھر کی ریاضتوں کے صلے میں انہیں معاف کر دیں، درگزر کر جائیں، ان کی غلطیوں کو بھول جائیں، بیتے دنوں کے خسارے کو، اس نقصان کو، اس خلا کو جو پاپا کے نہ ہونے کی صورت میں ہم نے محسوس کیا؟ وہ بڑی آس سے پوچھ رہا تھا۔ ہرگز نہیں عنید، تمہیں نہیں معلوم کہ ماما کے باعث میرا کتنا نقصان ہوا ہے؟ اس نے بھڑک کر پوری شدت سے انکار کیا۔ نقصان تو میرا بھی ہوا ہے بھائی۔ نہیں عنید، نہیں، تم نہیں جانتے ماما کے طرز عمل نے مجھے کن زنجیروں میں جکڑا ہے، میرا دل باندھ کر رکھ دیا گیا ہے ان کے باعث، اور میں ان کے جرم کی سزا بھگتنے کے لیے تنہا تڑپتا رہ گیا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا، لہجے سے شدید اذیت کا احساس ہو رہا تھا۔ عنید سمجھ نہیں سکا کہ وہ درد کی کن وادیوں کے سفر پر گامزن ہے۔ اس کا دکھ آخر اتنا جان لیوا کیوں بن رہا تھا؟ لٹنے والے قافلے میں تو عنید بھی شامل تھا۔ پھر آخر ولید کی آنکھوں سے اذیت کے فسانے کیوں چھلک رہے تھے؟ اس کے رویوں اور لہجے میں کرچیوں کی چبھن اور نفرت کی شدت کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ ایسی نفرت جو بے بسی کو جنم دے، جو بے دست و پا کر کے اپنے زہر سے سارے جسم کو مفلوج کر دے، حتیٰ کہ دل کو بھی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں ولی بھائی، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ عنید کتنا حساس تھا۔ ولید کی آنکھیں نمی سے دھندلا گئیں۔ اپنے اپنے حصے کا بوجھ انسان خود اٹھاتا ہے عنید، تم نہیں سمجھ سکتے، نہ میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں، مگر یقین کرو، میں ماما کو معاف کرنا تو درکنار، انہیں دیکھنے تک کا روادار نہیں۔ انہوں نے مجھ سے میرا مان اور اعتماد ہی نہیں، بہت سی محبتیں بھی چھینی ہیں۔ وہ شعلہ بار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ کھو دینے کا ملال تھا۔ مگر ممتا تمام محبتوں سے افضل ہوتی ہے بھائی۔ ہاں ہوتی ہے افضل، مگر صرف اس صورت میں جب وہ خود غرض اور خود پرست نہ ہو۔ مطلب پرستی کو محبت کے ساتھ میزان میں برابر نہیں تولا جا سکتا۔ وہ اپنے شکستہ اعصاب کو مزید سبوتاژ ہونے سے بچانا چاہتا تھا، مگر اس میں اسے کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ آپ ایک بار مثبت انداز میں سوچ کر تو دیکھیے، اس انکشاف کے بعد بھی عنید کس قدر مضبوطی کا مظاہرہ کر رہا تھا، شاید اس لیے کہ اس کا نقصان بہرحال ولید سے کم تھا، جو اپنے دل اور اس کی خواہش سے لڑتے لڑتے تھکنے لگا تھا۔ نیور عنید، حقیقت کی ریت سے خود فریبی کا سونا چننا میرے بس کی بات نہیں۔ میں اپنی تھکن کا حساب ضرور چکتا کروں گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ فیصلہ سناتے ہوئے اس نے رک کر عنید کا چہرہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی اور جھٹکے سے اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ بائک کی آواز سے عنید ہوش میں آیا، گویا ولید جا چکا تھا۔ تھکن اور حقیقتوں کی چبھن یکدم اس پر حاوی ہو گئی تو وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہیں بیٹھ گیا۔
تو گانیہ میرا کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟ یونیورسٹی سے واپسی پر یہ سوال تو ساحرہ کا معمول بن گیا تھا۔ 3 دن سے چونکہ وہ کالج نہیں جا رہی تھی، لہٰذا استفسار بھی اسی سے ہوتا۔ نہیں تو اس نے سر جھکا کر یوں نفی میں ہلایا جیسے یہ بھی اس کا قصور ہو۔ ولید کا بھی نہیں، اب کے لہجے میں پہلے سے زیادہ شدت اور بے قراری تھی۔ ان کا بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ اوکے۔ گہرا سانس بھر کر ساحرہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تو اس نے سوالیہ نظریں مہر کے چہرے پر مرکوز کر دی، جو کہ کالج سے واپسی کے بعد اس وقت کھانا کھا رہی تھی۔ مہر، مجھے ساحرہ آپ ہی کچھ پریشان لگتی ہیں۔ اس سے جاتی ہوئی ساحرہ کے چہرے پر پریشانی دیکھی تھی، سو خدشے کا اظہار کر گئی۔ ظاہر ہے اتنے دن سے ولید بھائی نے فون جو نہیں کیا، نہ ہی گھر آئے ہیں۔ مہر نے اطمینان سے کہتے ہوئے پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ مائی ڈیئر غانیہ اعجاز، یہ دراصل کرشمہ محبت ہے کہ بندہ بلا وجہ کے وسوسوں اور واہموں کا شکار ہونے لگتا ہے۔ ولید بھائی چونکہ کئی دن سے آپ اس سے ملے نہیں، لہٰذا ان کا متفکر ہونا ایسا کوئی خاص تعجب خیز بھی نہیں۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اسی سکون سے جواب آیا جو کہ مہر کا خاصا تھا۔ واٹ؟ تمہارا مطلب ہے کہ ولید بھائی اور ساحرہ آپ ہی ایک دوسرے کو؟ حیرت کی شدت سے اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ ولی بھائی کا تو کنفرم پتہ نہیں، البتہ آپ ہی بہت سیریس لگتی ہیں۔ مہر سنجیدہ تھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات تقریباً سبھی جانتے ہیں۔ آپ ہی کا انداز اور ولی بھائی کا رویہ کوئی ڈھکا چھپا تو نہیں؟ یہ تو ہمارے گھر کا اوپن سیکرٹ ہے۔ بات کے اختتام پر وہ ذرا سا مسکرائی۔ ہو سکتا ہے تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو۔ وہ ابھی بھی قدرے متعجب تھی۔ بائی دا وے، یہ تمہیں اس قدر افسوس کیوں ہوا؟ خیریت تو ہے؟ مہر کی شوخی کم از کم اسے تو بے موقع لگی اور حسب توقع وہ بھڑک اٹھی۔ بکواس مت کرو، میں سر توڑ دوں گی تمہارا۔ اس نے باقاعدہ آنکھیں نکالی۔ مگر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دھیمی مسکراہٹ سمیت مہر نے برتن سمیٹے۔ چپ کر جاؤ مہر، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ وہ زچ ہو گئی۔ آخر کیوں؟ بمشکل اس نے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر سجایا جبکہ آنکھیں متبسم تھیں۔ میں یہ سوچ رہی ہوں مہر کہ اگر یہ واقعی سچ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے تمام تر سادگی اور معصومیت سے کہا۔ اس کی بات سمجھ کر گہری سانس مہر کے لبوں سے نکل گئی۔ سعدیہ ممانی تو کبھی بھی راضی نہیں ہوگی۔ وہ تو ولی بھائی کو جانے کیسے یہاں آنے دیتی ہیں۔ اس نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ یہی بات تو مجھے دہلاتی ہے غانیہ، میں آپ کی شدت پسندی سے واقف ہوں۔ انہیں ناکامی اور شکست کو برداشت کرنے کی عادت نہیں۔ گو کہ ولی بھائی اور آپ میں سوائے غصے کے کوئی قدر مشترک نہیں، مگر پھر بھی وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے میں سعدیہ ممانی کا قطع تعلق ہوتے ہوئے یہ سب کچھ افہام و تفہیم سے طے پا جانا بہت مشکل ہے۔ جانے کیا ہوگا۔ مہر بھی کچھ کم پریشان نہ تھی۔ غانیہ کو احساس ہوا کہ بظاہر اپنے آپ سے بھی بے نیاز مہر حالات کا کس قدر گہرا مشاہدہ رکھتی ہے۔ پھر یہ معاملہ تو خالصاً اس کی بہن کا تھا، وہ کیسے نہ متردد ہوتی۔ اور شاید یہی بات ممی پاپا کو بھی اپسیٹ کرتی ہے۔ میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ جب بھی ولی بھائی یہاں آتے ہیں، دادا جان، پھوپھی، ممی اور پاپا سب کو ایک دم پریشان سے ہو جاتے ہیں۔ مہر کا کہنا غلط نہیں تھا، خود اسے امی کے چہرے پر تفکر کا جال بچھا نظر آتا تھا۔ میرا خیال ہے یہ سب سعدیہ ممانی کے باعث خوفزدہ ہیں۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کیافہ لگایا۔ شاید مہر متفق تھی بھی اور نہیں بھی۔ ویسے ایک بات ہے غانیہ، ولی بھائی یوں تو کافی سالوں سے ہمارے گھر آتے رہے ہیں، مگر جانے کیوں مجھے پچھلے کچھ مہینوں سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کچھ الجھے ہیں۔ کیا تم نے ایسا محسوس کیا ہے؟ اپنی بات کہہ کر استفہامیہ نظریں اس پر جمائی۔ جی نہیں، مجھے ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کی فرصت کبھی نہیں ملی، اور نہ ہی میرے اندر تمہاری طرف فرائڈ کی روح حلول کر گئی ہے کہ لوگوں کا نفسیاتی تجزیہ کرنا شروع کر دوں۔ اسے فوراً ناک منہ چڑھا کر کہا تو سنجیدہ بیٹھی مہر کو بھی ہنسی آ گئی۔ فو احمق لڑکی، آخر کو سائیکالوجی میرا سبجیکٹ ہے، کچھ تو اثر ہوگا نا۔ اور اطلاعاً عرض ہے ہم اس میں لوگوں کی نفسیات پڑھتے ہیں، فرائڈ کی روح سے دوستیاں نہیں بگاڑتے، سمجھی؟ جی بالکل، وہ چڑھانے والے انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ ساحرہ آپ ہی تو شاید کھانے کے موڈ میں نہیں۔ سو میں تو چلی سونے۔ اس نے کسل مندی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ شرم کرو، چھٹی لے کر گھر بیٹھی ہو اور سونے ایسے جا رہی ہو جیسے کالج سے تھک ہار کر آئی ہو۔ مہر کا شاید باتیں کرنے کا موڈ تھا، اسے یوں بھی دوپہر میں نیند نہیں آتی تھی، اکثر غانیہ کو گھسیٹ لیتی، مگر وہ بھی عادت سے مجبور تھی، اس کے کمرے میں ہی سو جاتی باتیں کرتے کرتے۔ تو میں نے کالج سے چھٹی امی کی وجہ سے کی تھی، اور آج سارا دن میں نے گھر میں کام کیا ہے، سمجھی آپ؟ تل ملا کر فوراً کہا۔ جی، وہ میں نے فرش دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ آج پھر شامت اعمال آئی تھی۔ مسکراہٹ چھپا کر مہر نے یوں کہا کہ وہ خفیف سی ہو گئی۔ میں چلی جاؤں گی نا اس گھر سے، تب پتہ چلے گا، یاد کرو گی مجھے؟ اس نے منہ پھلایا کہ ہائے ہماری کس قدر اچھی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ مسمات غانیہ اعجاز، مہر نے درد بھری آنکھ کھینچ کر کہا تو وہ منہ پھلا کر پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ امی کی طبیعت ہفتہ بھر سے ناساز تھی، لہٰذا اس نے 3 دن سے گھر میں قیام کر رکھا تھا۔ یوں بھی
थर्ड ईयर का तो अभी सेशन शुरू ही हुआ था, लिहाजा उसे इस कदर परवाह भी ना थी। अम्मी बहरहाल अब काफ़ी ठीक थी, लिहाजा अगले रोज़ से कॉलेज जाने का उसने इरादा बांधा और सो गई। जब आँख खुली तो ढलते सूरज की नहीफ किरणें जर्द आसमान के किनारों को बमुश्किल अपने रंग से रंगती धीरे धीरे नज़रों से ओझल हो रही थी। ओह खुदाया, आज कितनी देर हो गई। उसे बसूरत बिस्तर छोड़कर वॉशरूम का रुख किया। किचन में मोमानी और अम्मी मसरूफ़ थी। वो लाउंज में चली आई जहाँ महर महर जकी से उलझी हुई थी। खैरियत, क्या मामला है? वो उसके करीब ही ढह ढह गई। ज़्यादा देर सोने से कसलमंदी हो रही थी। मोहतरम ने कल के मैच के पीछे जर्नल मुकम्मल नहीं किया और परसों आखिरी तारीख है दाखिल कराने की, सो अब मेरे कान खाए जा रहे हैं। महर ने झट मामला गोश गुजार किया। तो बना दो ना जर्नल, बेचारा कितनी मिन्नत से कह रहा है। उसने फौरन से पेशतर जकी की हिमायत की। तुम चुप रहो, एक सफ़ा भी नहीं लिखा मौसूफ ने। पूरे 20 प्रैक्टिकल्स हैं, बमाए डायग्राम्स। इतनी हमदर्द हो तो खुद बना दो इसका जर्नल। महर बिफर गई। भिन्ना करना सिर्फ उसे खरी खरी सुनाई बल्कि साथ ही फंसा भी दिया। उसकी शरारत उसे महंगी पड़ गई थी। मगर मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, वो कतराई। जान छुड़ानी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं अपना जर्नल मुसव्वरी की नुमाइश में नहीं रखूंगा, लिहाजा तुम फिक्र ना करो। जकी ने झट दांत निकाले और इत्मीनान से फरमाया। और राइटिंग भी तो ख़राब है। अगला बहाना तराशा। महर को उसके अंदाज पर हंसी आ गई। नेवर माइंड, खताती का मुकाबला हरगिज़ नहीं है। तुम इसे मुकम्मल कर दो, बाकी की जिम्मेदारी मुझ पर है। जकी ने उसे हाथ से ना जाने दिया और जनरल उसे थमा दिया। बहुत फजूल हो तुम, वो झुंझला गई। बस आपकी ज़र्रा नवाजी है। वो झुककर कॉर्निश बजा लाया। हेलो। इसी लम्हे वलीद अंदर दाखिल हुआ। नज़र सीधी झुके हुए जकी के सामने खड़ी बज़ाहिर तीखे तेवर लिए मुतबस्सम गानियाँ पड़ी जकी और महर बैक वक्त मुतवज्जे हुए। वालेकुम अस्सलाम, बाजमात जवाब आया। कैसे हैं वली भाई? जकी हाथ बढ़ाते हुए पुरजोश लहजे में अहवाल पुरसी करने लगा। ठीक हूँ, मुख्तसर जवाब देकर संजीदगी से इधर उधर नज़र दौड़ाई। फरीदून कहाँ किधर है? उसके दरियाफ्त करने पर महर और गानिया बेसाख्ता मुस्कुरा दी। सायरा आपी फरीदून भाई के साथ खाला जान के घर गई हैं। गानिया ने गुफ्तगी से कुछ इस सादा मगर जुमानी अंदाज में कहा कि लम्हे भर के लिए वलीद सिट पिटा सा गया। कोई जवाब न सूझा। महज तिरछी और गहरी नज़रों से उसको देखता रहा। अंदाज और तेवर इतने संजीदा थे कि वो खिफ्त महसूस करने लगी। वैसे मजाक तो कभी रहा नहीं था, मगर इतनी झिझक भी ना थी कि कभी वहाँ मुखातिब भी ना हुए हों। मगर अब उसका अंदाज खसूसन उसके लिए इतनी झुंझलाहट लिए हुए होता था कि वो बेख्तियार नादिम हो जाती थी। तो क्या हुआ? फरीदून भाई नहीं, मैं तो हूँ। आप बैठिए वली भाई। जकी ने वलीद की नज़रों का मरकज़ बनी लब कुचलती गानिया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा और वली के साथ ही बैठ गया। महर ने गहरी नज़र से दोनों का जायज़ा लिया और चाय के बहाने गानिया के पीछे किचन में चली आई। अम्मी चाय बनानी है, वली भाई आए हैं। उसने अंदर दाखिल होते ही चाय का ऑर्डर पास कर दिया। अम्मी और मोमानी ने एकदम घूम कर उसे देखा, जबकि वो वली की नज़रों की तवज्जो में उलझी हुई थी। क्या हुआ? इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? महर उसके पीछे ही अंदर आई थी। माँ और फूफी का रद्द अमल देख कर सवाल किए बिना रह न सकी। हमेशा उनका अंदाज उसे ताज्जुब में डाल देता था। हमें कब हैरत हुई? बस यूं ही कई दिन बाद वो आया तो चौंक गए थे हम। मोमानी बेगम ने फ़ौरन बेटी के सवाल पर जवाब दिया और उन्हें हदायतें देती बाहर निकल गईं। चलो भी, अब चाय बनाओ। लो, तुम यहाँ गुम हो भई। महर बुड़बुड़ाती आगे आई और उस पर नज़र पड़ते ही आंखों के आगे हाथ ले लाया। क्या सोच रही हो? सवाल बिलाशुबा अपनायत से किया गया था। जवाब देना ज़रूरी हो गया। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर मैंने वली भाई का क्या बिगाड़ा है जो वो मुझसे इतना खार खाते हैं? दिल की बात जुबान पर आ ही गई आखिर। महर ज़रा की ज़रा संजीदा हुई, फिर यकदम शरारत से उसे देखने लगी। बहुत बुरा लगता है तुम्हें? उनका अंदाज जुमाइनी सवाल था। बिल्कुल, वो मुझे डिग्रेड कर देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। बिना लिहाज किए लताड़ कर रख देते हैं। इसमें भला क्या लग सकता है? वो रोहानसी होने लगी तो महर की शोखी हवा हो गई। छोड़ो यार, उनका तो अंदाज है, ये तुम दिल पर ना लिया करो। उसे समझाने के सिवा वो और क्या कर सकती थी? सिर्फ मेरे लिए है ये तौहीन आमेज़ अंदाज और तेवरियाँ। बाकी सबसे तो वो कितनी खुश इखलाकी से पेश आते हैं। वो तो बाकायदा खफा हो गई थी। हालांकि पहले तो मुझसे अच्छी तरह बात करते थे, पर जाने अब क्या हो गया है। खुद से गोया उलझ कर पूछा। हो सकता है वो अपने घर की किसी बात पर उलझे हुए हों। देखो ना, आज कितने दिनों बाद तो आए हैं, फिर आप ही भी नहीं मिली। यकीनन इसलिए अपसेट होंगे, और चूंकि सबसे पहले तुम मुखातिब हुई सो तुम पर गुस्से का इजहार कर बैठे। तुम इग्नोर कर दो। महर ने नरमी से उसे समझाया और चाय का पानी केतली में डालकर चूल्हे पर रख दिया। जवाब में वो खामोशी से लाउंज क्रॉस करके नानी जान के कमरे में आ गई। कई दिनों से कुर्ता सीने के लिए रखा था, सोचा वही सी ले। महर ने तो अब वलीद के जाने तक उसकी नाज बर्दारियों में ही लगा रहना था। साहिरा आपा का हुक्म होता था और महर की ताबेदारियाँ।
نانا جان کمرے میں موجود کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ وہ متذبذب ہو گئی کہ سلائی یہیں بیٹھ کر کرے کے باہر لے جائے۔ پھر یہی سوچا کہ نانا جان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، لہٰذا چاپ پیدا کیے بنا سلائی مشین اٹھا کر باہر لائی اور پچھلے برآمدے میں بچھے تخت کی طرف جانا چاہتی تھی کہ سامنے سے آتے ولید کو دیکھ کر ٹھٹکی اور کترا کر نکل جانا چاہا۔ بھاری مشین سے وہ جھکی جا رہی تھی۔ یہ اس قدر بھاری مشین اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غیر متوقع سر پر آ کر برسا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ مشین کا وزن کافی تھا، کم از کم اس دھان پان سی لڑکی کے لیے تو اٹھانا مشکل ہی تھا۔ وہ دراصل مجھے ذرا سلائی کرنا تھی۔ بمشکل 2 قدم آگے بڑھائے، مگر وہ راہ میں حائل تھا۔ جہاں رکھی تھی وہیں سلائی نہیں ہو سکتی تھی تمہاری؟ اس کے ہاتھ سے ایک جھٹکے سے مشین لیتے ہوئے باقاعدہ ڈپٹ کر کہا تو وہ بری طرح چڑ گئی۔ جھنجھلا کر اسے دیکھا، مگر ساتھ ہی سکون کا سانس بھی لیا کہ ہاتھ واقعی بہت تھک گئے تھے۔ تو آپ مجھے ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ وہ بلا ارادہ کہہ گئی۔ نہ تو کیا، شاباشی دینی چاہیے تمہیں۔ وہ مزید غضبناک ہوا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، آخر آپ مجھ سے کس بات پر خفا ہے؟ میں نے کیا قصور کیا ہے جو آپ مجھے اپنے ہتک آمیز رویے سے چھلنی کرتے ہیں؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ آواز دھیمی تھی، مگر لہجے میں شکوہ اور تحیر کا امتزاج تھا۔ ولید اس کے شکوے پر جیسے جاگ سا گیا۔ غانیہ کی استفہامی بھیگی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ندامت کی ہلکی سی لہر اس کے وجود کا حصار کر گئی۔ واقعی بھلا میں اسے کیوں جھڑکتا ہوں؟ اس سارے قصے میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو جانتی بھی نہیں کہ پاپا نے اسے کیوں مجھ سے منسوب کر دیا تھا، اس وقت جب ہم شور کی منزلوں سے بہت دور بچپن کے دور میں اپنے معصوم خوابوں کے جزیرے میں گم رہتے تھے۔ کاش پاپا آپ کو معلوم ہوتا کہ آج آپ کا بیٹا غانیہ اعجاز سے نہیں ساحرہ نثار سے محبت کرے گا، تو شاید آپ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا۔ بولیے نا، آخر مجھ سے کیا شکایت ہے آپ کو؟ وہ اپنا سوال دہرا رہی تھی۔ ولید نے ایک مضطربانہ نظر اس پر ڈالی تو ملال سے بوجھل گہری سانس لبوں سے نکل گئی۔ جواب دیے بغیر مشین دائیں جانب پڑے تخت پر دھری اور نانا جان کے کمرے کی طرف بڑھایا۔ کمال ہے، وہ متعجب سی کھڑی رہ گئی۔ بڑی ہمت کر کے تو آج سوال کیا تھا، مگر اسے جواب دینا بھی گوارا نہ کیا۔ مہر ٹھیک کہتی ہے، یقیناً یہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے۔ انہیں اپنی سائیکو تھراپی کروانی چاہیے۔ وہ سوچتے ہوئے واپس آئی تو اس وقت تک فریدوں بھائی اور سائرہ آپی خالہ جان کے یہاں سے لوٹ آئے تھے۔ السلام علیکم فریدوں بھائی۔ سلام آپی۔ وہ کندھے جھٹکتی ان کے پاس چلی آئی۔ امی اور ممانی بیگم ادھر کی خیر خیریت دریافت کرنے میں لگی ہوئی تھیں کہ ساحرہ نے اپنی متلاشی نظریں ادھر ادھر دوڑا کر اس سے مہر کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ چائے بنا رہی ہے، ولی بھائی آئے ہوئے نا آج؟ اس سے اطلاع فراہم کی اور ساحرہ کے چہرے پر پھیلتی کوسے قضا دیکھنے لگے۔ کہاں ہیں؟ بےتابی سے پوچھا۔ نانا جان کے کمرے میں۔ اس کا لہجہ خود بہت دھیما ہو گیا اور اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کے گالوں پر اترتی دھنک کے رنگ شمار کرتی، ساحرہ نانا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو بیبی، ادھر کیا کر رہی ہو؟ ادھر آؤ۔ فریدون بھائی نے اسے پکارا تو وہ چونکی اور ان کے بیبی کہنے پر فوراً ناک سے کوڑ لی۔ جواباً وہ کہکا لگا کر ہنسے تو وہ امی کے پاس آ کے بیٹھ گئی، روٹھی روٹھی غانیہ کو دیکھ کر۔ جانے کیوں فریدون کو حظ ملتا تھا، پہلے اسے ستاتے پھر مناتے رہتے۔ مہر کا انداز قطعی سنجیدہ تھا۔ وہ روٹھنے اور منانے کے فلسفے پر کم ہی ایمان لاتی تھی، جبکہ ساحرہ ان سے محض 1 سال چھوٹی ہونے کے باوجود کافی الگ تھلگ رہتی تھی۔ اس کا اپنا مزاج تھا، لہٰذا فریدوں کی غانیہ سے بہت بنتی تھی اور خود غانیہ ان سے سب کی شکایتیں کرتی اور اپنی فرمائشیں پوری کروایا کرتی تھی۔ چونکہ ولید سے مت بھیڑ کے بعد سلائی کا موڈ بھی نہیں رہا تو وہ فریدوں بھائی سے باتوں میں مشغول ہو گئی۔ مہر نے کچن سے اسے آواز لگائی تو اسے اٹھنا ہی پڑا اور پھر اس کے ساتھ کام کرتے وہ کسی حد تک نارمل بھی ہو گئی، بلکہ اسے ولید سے ہونے والی گفتگو بھی سنا ڈالی۔ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تمہیں؟ مہر متحیر تھی۔ نہیں، اس سے کندھے اچھلائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی اندر سے الجھے ہوئے ہیں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ انہیں معاف کر دو، مہر نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تو وہ ہنسنے لگی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات تھی؟ مہر اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ دیکھ کر چڑ گئی۔ بس یوں ہی تمہیں دیکھ کر فرائڈ کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ ہنستے ہوئے اس نے جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ مہر کا کرارا ہاتھ اس کی خیریت دریافت کر گیا۔ ولید کو رات کے کھانے تک بصد اصرار روک لیا گیا تھا، لہٰذا وہ ذکی کا جرنل اٹھا کر لان میں آ بیٹھی تاکہ سکون سے کام مکمل کیا جا سکے۔ ولید، کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ دادا جان کے یہاں سے نکل کر جو یوں ہی سڑکوں پر بائک دوڑاتا رات گئے گھر لوٹا تو اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے سعدیہ بیگم کی آواز پر قدم ٹھٹک گئے، مگر مڑ کر نہ دیکھا۔ تم نے سنا نہیں؟ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس کے توہین آمیز انداز پر سعدیہ بیگم کا لہجہ غضبناک ہو گیا۔ جی فرمائیے۔ چاروں ناچار اسے پلٹنا پڑا۔ لہجہ اجنبیت سے مزین تھا۔ کہاں رہتے ہو تم سارا دن؟ کتنے ہی دن ہو گئے ہیں تم نے آفس تک آنا چھوڑ رکھا ہے، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کیا پرابلم ہے تمہارا؟ سعدیہ بیگم نپے تلے قدم اٹھا کر اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ لہجہ اس بات کا غماز تھا کہ وہ آج اس کی برہمی اور گھر سے بیزاری کی وجہ جان لینا چاہتی ہیں۔ بولو، جواب دو۔
ولید کی الجھتی اور کھوجتی نظریں خود پر محسوس کر کے انہوں نے خاموشی کو توڑا جو کہ اس کے جواب نہ دینے پر ان دونوں کے درمیان حائل ہو چکی تھی۔ سوال بہت ہے ماما، اور جو جواب دہی اتنی آسان نہیں۔ اس کا لہجہ سلگ رہا تھا۔ سعدیہ بیگم الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ اس کا انداز انہیں چونکا گیا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر استہزائی انداز میں ہنس پڑا۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے ماما۔ یہ پینڈورا باکس جتنی دیر بند رہے اچھا ہے۔ اس نے لب بھینچے۔ ولید مجھے تم ٹھیک نہیں لگتے۔ آخر کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ اس کی آنکھوں کے سرخ دورے اور لہجے کی تندی سعدیہ بیگم کی ممتا کو تڑپا گئی۔ وہ زیادہ دیر ناراضگی اور خفگی کے خول میں بند نہ رہ سکی۔ اس کے شانے پر محبت اور تشویش سے ہاتھ رکھ کر استفسار کیا۔ بہت کچھ ہو گیا ماما، بہت کچھ، مگر ہمیں پتہ اب چلا ہے۔ ان کے انداز پر وہ سر جھکا گیا، گہری سانس بھر کر سوچا اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیا، پھر رک کر سوالیہ نشان بنی سعدیہ بیگم کو دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں ماما، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جائیے جا کر سو جائیے۔ اوکے، اس وقت تم تھکے ہوئے ہو، آرام کرو، مگر کل ہم ساتھ آفس جائیں گے۔ تمہارا کام تمہارا منتظر ہے بیٹا، انہوں نے غیر متوقع طور پر نرمی سے کہا، مگر ساتھ ہی حکم بھی سنا دیا۔ سوری ماما، میں آفس جوائن نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ سعدیہ بیگم اپنے کمرے کی جانب بڑھتی وہ کہہ اٹھا۔ سعدیہ بیگم حیران رہ گئی۔ مگر کیوں؟ میرے پاس اس کیوں کا جواب نہیں۔ اس کا لہجہ یکدم اکھڑ گیا۔ ولید، انہوں نے تنبیہاً اسے پکارا۔ جوان اولاد کے ساتھ سختی بھی نہیں کی جا سکتی، مگر نرمی رکھنے کی انہیں عادت بھی نہیں تھی۔ بمشکل خود پر ضبط کیا۔ وہ تمہارا اور عنید کا بزنس ہے، اسے تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ عنید تو ہے ابھی چھوٹا ہے، مگر تم تو یہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہو بیٹا۔ یہ سب کچھ ہمارا نہیں ماما، فیضی انکل کا ہے، اور آپ بحیثیت بیوی ان کی ہر شے کی شراکت دار ہیں، مگر ہم یعنی میں اور عنید صرف اپنے پاپا کی پراپرٹی کے وارث ہیں۔ اس نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اتنے خشک اور جتانے والے انداز میں کہا کہ سعدیہ بیگم کا ذہن خدشات کی یورش سے چکرا سا گیا، چہرہ یکدم متغیر ہوا۔ ولید، تم ہوش میں تو ہو؟ جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو مجھ سے؟ صوفے کی پشت پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے سعدیہ بیگم چند قدم آگے بڑھیں۔ آنکھوں میں جلال اور اشتعال کے شعلے لپک رہے تھے، مگر ولید نے بے نیازی سے کندھے جھٹکے۔ جی ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ بڑا بے خوف تھا۔ آج ساحرہ اور غانیہ کو دیکھ کر اس کے ذہن و دل میں ایسی جنگ چھڑی تھی کہ وہ ہر شے تہس و نہس کر کے رکھ دینا چاہتا تھا۔ اپنی محبت سے دستبرداری کی وجہ پاپا کی خواہش سے زیادہ ماما کی ہوس سے زر معلوم ہوتی تھی اسے۔ نہ انہوں نے یوں دادا جان کا گھر چھوڑا ہوتا، اور نہ وہ ماما کے ساتھ رہنے کے سزاوار ہوتے ہوئے اپنے حقیقی رشتوں سے دور محرومیوں کا بن باز کاٹنے پر مجبور ہوتے۔ تمہارے لہجے کی جھجک کس طرح ختم ہوئی ہے ولید کہ آج یوں میرے سامنے سر اٹھائے کھڑے ہو تم؟ میں تمہاری ماں ہوں۔ رشتوں کی اہمیت کبھی پاس نہیں رہا تمہیں؟ وہ کاردار لہجے میں گویا ہوئی۔ بیٹے کا انداز ان کی شکست کا اعلان تھا۔ ولید کی نڈر آنکھیں جھکنے کو تیار نہ تھیں، اور سعدیہ بیگم اس کایا پلٹ پر غضبناک ہو رہی تھیں۔ قصور سارا سسر کے کھاتے میں ڈالنے کی تو وہ شروع سے عادی تھیں، آج اس کا عملی ثبوت بھی مل گیا تھا۔ رشتوں کی اہمیت کا پاس صرف میں نے ہی نہیں کھویا ماما، یہ تو کافی پرانا سلسلہ ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو، ہمارے حوالے سے کئی رشتے آپ کے بھی تھے۔ ولید، زبان بند کرو اپنی۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ شیرنی کی طرح گھررائی تھی، مگر وہ بولے گیا تھا۔ میری زبان بند کر کے حقیقت کا نیا باب بند نہیں ہو سکتا ماما، جو آپ کے ماضی کے سارے عکس چرائے ہوئے ہمارے سامنے کھلا پڑا ہے۔ وہ بھی تند لہجے پر قابو نہ رکھ سکا۔ سرخ ہوتے چہرے اور کھولتے ہوئے لہو کی گردش اسے سخت بنا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ عنید ان کی تکرار سن کر اپنی خوابگاہ سے باہر نکل آیا۔ ان دونوں کو یوں مقابل اور مشتعل دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ آج یقیناً ولید پھٹ پڑا ہے۔ بھائی پلیز آپ ریلیکس کریں، اور ماما آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں انہیں سمجھا لیتا ہوں۔ اس سے جلد از جلد دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں سے دور کرنا چاہا تاکہ وقتی طور پر تنازع ختم کیا جا سکے۔ تم کیا سمجھاؤ گے اسے عنید؟ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری عمر بھر کی ریاضتیں پل میں بھلا کر اپنے اس باپ کے نام کا تانا دے رہا ہے مجھے، جس نے 2 سال مجھے تم لوگوں سے جدا رکھ کے اذیت کے صحرا میں آب لاپائی کی سزا دی تھی۔ آج وہی باپ اتنا اپنا ہو گیا جس نے اپنی زندگی میں کبھی پلٹ کر نہیں پوچھا تمہیں۔ وہ عنید کو دیکھ کر مزید بکھر گئی۔ غلط بات مت کرے ماما، ولید نے انہیں فوراً ٹوکا۔ آہنی لہجہ تپش لیے ہوئے تھا۔ بھائی فار گاڈ سیک آپ چپ کر جائیں۔ عنید صورتحال سنبھالنے کی پوزیشن میں ہرگز نہ تھا، مگر پھر بھی بھرم قائم رکھنے کے لیے انہیں یوں برسر پیکار چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ نہیں تم اسے مت روکو عنید، دیکھوں تو یہ کہاں تک میرا دل چھلنی کرتا ہے۔ ساری زندگی کی قربانیوں اور سمجھوتوں کا اگر یہی حاصل ہے تو یوں ہی صحیح۔ وہ آنسو بہا رہی تھیں۔ ولید مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔ ان کا جملہ اس کے لب سی کیا تھا،
کیا کہتا کہ وہ ہر بات کے جواب میں اپنی اذیتوں کی داستان شروع کر دیتی تھی۔ عنایت نے التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے سعدیہ بیگم کے کندھوں پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھے تو وہ اس کے شانے سے سر ٹکا کر رونے لگی۔ شٹ! ولید نے چند ثانیے انہیں دیکھا اور پھر پیر پٹکتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماما پلیز آپ چپ ہو جائیے، میں بھائی کو سمجھاؤں گا، وہ آج کل کچھ اپسیٹ ہیں، شاید کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ماں کو دلاسا دینا اس کی مجبوری تھی، وگرنہ اس کے خیالات بھی ولید سے مختلف نہیں تھے۔ وہ بھی اپنی ماں کی غلطیوں کو جانتا تھا مگر خاموش تھا، شاید اس لیے کہ ایک بعد دوسرا اہم رشتہ چھوڑنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں پہلے ہی اسے منع کرتی تھی کہ نہ جاؤ، مہک لاج کر دیا نا ان لوگوں نے ولید کو میرے خلاف، میری زندگی بھر کی کمائی لوٹ لی انہوں نے، ان کا ذہن ہمیشہ ایک ہی سمت میں سوچنے کا عادی تھا۔ ایسی بات نہیں ہے ماما، وہ بے اختیار کہہ گیا۔ کیا مطلب؟ تم بھی انہیں فیور کر رہی ہو؟ سعدیہ بیگم نے جھٹکے سے سر اس کے شانے سے اٹھا کر اسے تحیر سے دیکھا، آنکھوں میں مزید کچھ کھو دینے کا تاثر تھا۔ عنید دوہری اذیت سے تھکنے لگا، دھیرے سے سر نفی میں ہلا دیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا ماما، بہرحال آپ خود کو سنبھالیں، ہمیں بھائی کی غلطیوں کو تھوڑا بہت نظر انداز کرنا پڑے گا تاکہ جب ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے تو ان کی اصلاح بھی کی جا سکے۔ وہ انہیں سمجھا رہا تھا۔ سعدیہ بیگم نے چند ثانیے اس کے چہرے کو کھوجتی ٹٹولتی نظروں سے دیکھا اور جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ وہ ان کے خلاف ولید کے ساتھ محاذ آرائی کے لیے تیار نہیں تو وہ قدرے مطمئن ہو گئیں۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی عنایت کے اتنے سالوں بعد بھی مجھے وہی اذیت اٹھانی پڑے گی جو جذبات کی شدت سے ان کی آواز بوجھل ہو گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ماما، آپ فکر مت کریں، انہیں تسلی دیتا وہ ان کے کمرے تک آ گیا، بیڈ پر انہیں لٹا کے لائٹ آف کی اور خاموشی سے باہر نکل آیا۔ سعدیہ بیگم اسے مزید کچھ کہنا چاہتی تھی مگر وہ خود کو بہت منتشر محسوس کر رہا تھا، اسی لیے انہیں کچھ کہنے کا موقع نہ دیا۔ ولید کے کمرے کا دروازہ بند تھا جسے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس وقت کسی کی موجودگی برداشت کرنے پر راضی نہیں، ورنہ عام دنوں میں تو وہ شاید شاذ و نادر ہی اپنے کمرے میں ٹکتا تھا اور جب موجود ہوتا تو دروازہ اکثر ہی نیم وار رہتا تھا۔ جانے اس غیر اعلانیہ جنگ کا نتیجہ کس صورت میں سامنے آئے گا، جیت چاہے ولید بھائی کی ہو یا ماما کی، میرا نقصان دونوں صورتوں میں یقینی ہے۔ دکھ سے آہ بھرتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے ولید کے کمرے سے باہر روکتے ہوئے سوچا اور پھر تھکے تھکے قدموں سے ٹیرس پر آ گیا۔ یہاں ٹھنڈی ہوا تپتی ہوئی سوچوں کو پیچھے دھکیلنے میں کسی قدر معاون ہو رہی تھی۔ روغانیہ میرے ساتھ ذرا 1 گھنٹے کے لیے مارکیٹ چلو گی؟ وہ نانا جان کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ اسی لمحے ساحرہ نے اندر جھانک کر سوال کیا۔ انداز ہمیشہ کی طرح ایسا ہی تھا جیسے انکار کی گنجائش نہیں۔ کہاں جانا ہے؟ اسے سہولت سے استفسار کیا تو وہ اندر آ گئی۔ گفٹ ایمپوریم، ایک گفٹ لینا ہے۔ خلاف توقع ساحرہ نے نرمی سے بتا دیا۔ زیادہ دیر نہیں لگے گی، تم اگر تیار ہو تو میں پھپھو سے پوچھ لوں؟ اسے کھڑے کھڑے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ پوچھنا تو ابس ہی تھا کہ کس کے لیے گفٹ لینا ہے، کیونکہ ساحرہ کو ذاتی معاملات میں دخل در معقولات قطعی پسند نہیں تھی، حتیٰ کہ مہر اور ذکی تک کے سوال کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ سوائے والدین اور فرید ہوں کے کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کی اسے عادت نہیں تھی۔ یہ بھی بحالت مجبوری ہی تھا، وگرنہ وہ اپنے معاملات میں قدرے آزاد تھی۔ وہ نانا جان کے کمرے سے باہر نکلی تو سامنے سے ساحرہ امی کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ امی سے اجازت ملنے مشکل نہیں تھی، سو وہ دونوں کو ساتھ دیکھ کر اور ساحرہ کے کندھے سے جھولتے پرس کو دیکھتے ہوئے سمجھ گئی کہ اسے ساتھ جانا ہی پڑے گا۔ تم کپڑے تبدیل کرو گی یا یوں ہی ٹھیک ہے؟ امی نے قریب آ کر دریافت کیا۔ بس یوں ہی ٹھیک ہے، میں ویسے بھی قدرے تھکی ہوئی ہوں، اس نے کاہلی سے کہا تو امی نے اس بات میں سر ہلا دیا، ساتھ ہی 2-3 چیزوں کی لسٹ اسے تھما کر پیسے بھی دے دیے۔ کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ جا کر یہ سامان لے آؤں گی مگر فرصت نہیں ملی، تم دیکھ بھال کر خرید لینا۔ ان کی بات پر وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے میں آ گئی، پرس نکال کر اس میں پیسے رکھے اور گرے چادر اوڑھ کر باہر آ گئی۔ اصل میں آج مہر کو میرے ساتھ جانا تھا مگر شاید اس کا پریکٹیکل تھا، جبھی لیٹ ہو گئی ہے، ساحرہ نے یلو کیب روکتے ہوئے کہا تو اسے ہوں کہتے ہوئے نظریں سامنے رکتی یلو کیب پر جما دیں۔ تاریک روڈ پر ہمیشہ کی طرح رش تھا، وہ نیند سے بے حال ہو رہی تھی، چنانچہ نظریں جھکائے ساحرہ کے پیچھے مطلوبہ دکان میں آ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ خوبصورت شو پیس اور دیگر تحائف کی تمام کیٹیگریز موجود تھیں۔ اسے نیند کے خمار سے بوجھل نظریں ادھر ادھر بھٹکاتے ہوئے بلاخر ساحرہ کی طرف دیکھا جو اس کے مشورے کے بغیر اپنی چوائس کی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ کرسٹل کا بے حد نفیس شو پیس اس نے پسند کیا تھا، گفٹ کا اسٹینڈرڈ بتا رہا تھا کہ کسی خاص شخصیت کے لیے پسند کیا گیا ہے۔ وہ حیران رہ گئی، قیمت بھی بہت زیادہ تھی، کم از کم اس کے لیے تو بہت ہی تھی، کیونکہ نانا جان جتنا خرچ اس کے ہاتھ میں دیتے تھے اس لحاظ سے تو وہ اس کے لیے قوت خرید بھی نہیں رکھتی تھی۔ جبکہ ساحرہ نے پرس سے ہزار کے 3 نوٹ نکال کر آرام سے کاؤنٹر پر رکھ کر پیمنٹ سلپ حاصل کر لی۔ اف ساحرہ، آپ بھی کس قدر فضول خرچ ہیں، محض شیشے کے ذرا سے ٹکڑے پر اتنا خرچ کر دیا۔ وہ محض سوچ کر رہ گئی، اظہار کر کے اپنی شامت نہیں بلانی تھی۔ جبھی اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر چہرے پر پھیلے حیرانی
اور تعصب کے تاثرات بمشکل صاف کیے جو بے اختیار امڑ آئے تھے۔ گفٹ بہت خوبصورت ریپنگ میں تھا اور اس سے زیادہ حسین مسکراہٹ سائرہ کے لبوں پہ کھیل رہی تھی۔ اسے طائرانہ سی نظر گفٹ کارڈ پر ڈالی اور ولید کا نام پڑھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ چلو میرا کام تو ہو گیا، اب تم پھپھو کی دی ہوئی لسٹ دیکھ کر فیصلہ کرو کہ پہلے کس طرف جانا ہے۔ بیگ میں بقیہ پیسے ڈالتے ہوئے ساحرہ نے اطمینان سے کہا تو وہ ہونٹ بھینچ کر کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، نہیں، یہاں ساری چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں اور میرے پاس۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے دیکھا جس کے چہرے پر اپنے لیے ترحم آمیز تاثرات دیکھ کر وہ خفت سے نظریں جھکا گئی۔ کوئی بات نہیں، مجھ سے لے لینا، احسان عظیم ہوا، ساتھ آنے کا معاوضہ تھا شاید۔ نہیں، میں امی سے بعد میں لے کر آ جاؤں گی۔ اس نے ہونٹ کاٹے، یہاں آ کر پیسے کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ تو پھپھو کون سا اپنے پاس سے دیں گی، پاپا سے ہی لیں گی نا، تو تم اسے ہی لے لو، ایک ہی بات ہے۔ بے فکری سے چنگم چباتے ہوئے اس نے سامنے کھڑی گانیہ کے احساسات سے قطع نظر بڑی بے دردی سے کہا تو جہاں محرومی اور بے بسی نے اس کے دل میں سر اٹھایا وہیں چہرے پر سرخی اور آنکھوں میں نمی آ گئی۔ گو کہ وہ کہہ سکتی تھی کہ ماموں بھی امی کے حصے کے سرمایہ کا منافع دیتے ہیں، کون سا احسان کرتے ہیں، مگر جانتی تھی کہ سائرہ سے کچھ کہنا عبث تھا۔ اپنی ذات کے نشے میں گم، اپنی ہستی کے زوم میں ہمیشہ ایسی باتیں کرتی تھی، بظاہر نارمل انداز ہوتا مگر مخاطب کو اندر تک کاٹ کر رکھ دیتا۔ چلو آؤ، اسے سوچ میں غرق دیکھ کر ساحرہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور باہر نکل آئی۔ نیند تو ساحرہ کی باتوں سے کب کی اٹھ چکی تھی۔ وہ بوجھل دل لیے اس کے ساتھ مختلف دکانوں پر اپنی مطلوبہ چیزوں کی خریداری کر کے جب روڈ پر آئی تو یلو کیب کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔ ارے وہ دیکھو، ولید اپنے کسی دوست کے ساتھ ہے شاید۔ جانے ساحرہ کی آنکھوں میں دوربین فٹ تھی کہ اتنی دور کھڑے ولید کو اسے پہچان لیا تھا۔ محبت واقعی بڑی زور آور ہوتی ہے، جسمانی صلاحیتوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ کرنے پر قدرت رکھتی ہے۔ وہ آج ماننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یہ شاید ان کی نگاہوں کی تپش کا اعجاز تھا یا پھر دل کو راہ والے مقولے کا عمل دخل کہ ولید نے بھی انہیں دیکھ لیا اور پہلی فرصت میں وہ ان کے پاس چلا آیا تھا۔ دوست ساتھ نہیں تھا، شاید اسے فارغ کر دیا گیا تھا۔ ساحرہ نے گفٹ اس کے قریب آنے سے پہلے ہی بیگ میں منتقل کر دیا تھا۔ ارے تم یہاں کہاں، کچھ خریدنے آئے ہو؟ ساحرہ نے بے تابی سے سوال کیا تھا۔ نہیں، گھر چونکہ نزدیک ہے اس لیے اپنے دوست کے ساتھ یوں ہی چلا آیا تھا، وہ اکتائے ہوئے انداز میں کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ غانیہ اس کا تھکا تھکا لہجہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکی، جبکہ ساحرہ حسب سابق اسی جوش میں کہہ رہی تھی، چلو اب مل گئے ہو تو آؤ، کہیں چل کر کافی پیتے ہیں۔ بڑے انداز سے آفر کی۔ اوکے، مگر ہوگی میری طرف سے، اسے فوراً کہا تو ساحرہ دل آویز انداز میں ہنس پڑی۔ جانتی ہوں بابا کہ تم بڑے امیر ہو، مگر آج کی کافی میری طرف سے۔ وہ دونوں اس کو بھلائے اپنی بحث میں الجھے ہوئے تھے، جبکہ وہ شام کے سائے اترتے دیکھ کر جلد از جلد گھر جانے کی فکر میں تھی۔ امی کی عادت سے واقف تھی، وہ اس کے گھر سے نکلتے ہی گھڑیاں شمار کرنا شروع کر دیتی تھیں۔ ابو کے انتقال کے بعد سے بہت حساس ہو گئی تھیں وہ۔ چلو غانیہ، کہاں گم ہو؟ ساحرہ کی آواز نے اسے چونکایا تو وہ سست قدموں سے ان کے پیچھے چلی آئی۔ کافی بحث کے بعد ساحرہ ان دونوں کو برگر ٹائمز لے آئی اور پھر آرڈر کر کے وہ لوگ نیچے چلے آئے۔ یہاں بیٹھنے کا انتظام تھا۔ ولید نے تکلفاً اور رسماً امی کے متعلق اس سے پوچھا اور پھر ساحرہ اور وہ باتوں میں یوں غرق ہوئے کہ ان دونوں کو ایک جانب خاموش بیٹھی غانیہ کی موجودگی کا بھی احساس نہ رہا اور خود اپنے وجود کو منوانے کے لیے اس نے بھی کوئی کاوش نہیں کی، بلکہ سامنے رکھے پزا اور برگر کو چھوئے بغیر واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ خدا کر کے 1 گھنٹے بعد وہ دونوں جاگے تو بل پے کرنے پر جھگڑنے لگے۔ اوفو بھائی، آج مجھے پیمنٹ کرنے دو، تم سے تو تمہاری برتھ ڈے پر بڑی لمبی ٹریٹ لینی ہے۔ ساحرہ کے کہنے پر جہاں ولید نے چونک کر کندھے اچکائے وہیں وہ بھی گفٹ کی وجہ جان کر ان کے پیچھے چلی آئی۔ چونکہ گھر قریب ہی گھر تھا لہٰذا ذرا دیر میں ہی وہ گاڑی لے آیا۔ انہیں ڈراپ کرنے کی آفر کی تھی جو دونوں نے وقت کے پیش نظر فوراً قبول کر لی۔ بڑے افسوس کی بات ہے ولید، تم نے ہمیں جھوٹے منہ بھی اپنے گھر آنے کی آفر نہیں کی، فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھتے ہوئے ساحرہ نے کہا تو وہ چونک گئی۔ کیا ساحرہ آپ ہی جانتی نہیں کہ سعدیہ ممانی تو ہماری شکلوں سے بھی بیزار ہیں؟ اس نے سوچا آج کافی دیر ہو گئی ہے، لہٰذا پھر کبھی صحیح، گھر پر سب تمہارے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ولید نے قدرے اطمینان سے جواب دیا تو وہ لاجواب ہو کر ہنس پڑی۔ وہ بات بنا گیا تھا۔ وہ گھر پہنچے تو امی اسے برآمدے میں ہی ٹہلتی ہوئی مل گئیں۔ ولید اور ساحرہ سلام کر کے اندر چلے گئے تو وہ ان دونوں کے پیچھے سست قدموں سے اندر آتی غانیہ کو دیکھ کر پرسکون ہو گئی۔ سوری امی، ساحرہ آپ ہی اور ولید بھائی کی وجہ سے بہت دیر ہو گئی، ہم نے تو بہت جلد شاپنگ کر لی تھی، مگر پھر ولید بھائی مل گئے، وہ انہیں دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، اور تم زیادہ ولید بھائی مت کرو، امی نے جلدی سے دبے دبے لہجے میں کہا تو وہ یوں چونکی جیسے شوق لگا ہو۔ ان کا لہجہ تفکر آمیز بھی تھا اور تحکم بھرا بھی۔ کیا مطلب؟ آنکھیں پٹ پٹائیں۔ ہر بات کا مطلب پوچھنے مت بیٹھ جایا کرو، ضروری نہیں کہ ہر حکم پر کیوں، کیا اور کیسے کہا جائے۔
سمجھی اور اب اندر آ جاؤ، بابا جان کب سے تمہیں پوچھ رہے ہیں، انہوں نے ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ الجھی ہوئی نظروں سے انہیں اندر جاتا دیکھتی رہی، پھر بالآخر کچھ نہ سمجھتے ہوئے شانے اچکایا اور اندر چلی آئی۔ سب سامان اپنے کمرے میں لا کر پٹکا اور پھر نانا جان کو سلام کرنے ان کے پاس آ گئی، جو ولید سے پھر عنید کے متعلق دریافت کر رہے تھے۔ عنید: ٹھیک ہے دادا جان، میں اسے کبھی لاؤں گا آپ سے ملوانے۔ ان کے سوال پر اسے نظریں چراتے ہوئے بات بنائی تو دادا جان غانیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ سلام نانا جان، وہ ان کے صوفے کے بازو پر بیٹھتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ اس کے جھکے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ہاں، میں سو کر اٹھا تو تمہیں پاس نہ پا کر اداس ہو گیا، بہت دیر کر دی تھی تم نے، جانتی بھی ہو کہ تمہارے بغیر چائے پینے کی عادت نہیں مجھے، انہوں نے محبت سے کہا تو وہ تفاخر سے مسکرائی اور جواباً کچھ کہنے کے بجائے ولید کی طرف دیکھا جس کے باعث دیر ہوئی تھی۔ وہ بڑی اجنبی اور رشک بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو جاؤ، اب اچھی سی چائے بنا کر لاؤ، میں نے اب تک تمہارے انتظار میں نہیں پی، اور ہاں، ولید کے لیے بھی لانا۔ اسے محبت سے حکم سنایا تو وہ تابیداری سے اٹھ کھڑی ہوئی، یوں بھی ولید کی موجودگی اسے بھاری لگ رہی تھی۔ کہاں تو وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اس کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے تھا، اور کہاں بغیر گہری نظروں سے اس کے وجود کو محصور کر کے اسے نروس کیے دے رہا تھا۔ وہ فوراً تعمیل حکم کے لیے باہر نکلی، مگر اس وقت تک ساحرہ ٹرالی دھکیلتی ادھر ہی آ رہی تھی۔ اسے گہری سانس بھری اور مرے مرے قدموں سے واپس کمرے کی طرف چلی آئی۔ بہت عزیز ہے مجھے غانیہ، اندر سے نانا جان کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ جانے اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ ان کے لہجے کے زیر و بم سے عجیب آزردگی اور مایوسی چھلک رہی تھی۔ وہ متفکر ہو گئی۔ کیا مطلب دادا جان، آپ اس کے لیے پریشان کیوں ہیں؟ ولید کا سوالیہ لہجہ حسب توقع الجھا ہوا تھا۔ وہ ہمتاً گوش تھی۔ بس بعض لمحاتی فیصلے کسی کی زندگی کا روگ بن جاتے ہیں، اور میں ڈرتا ہوں کہ گئی ساعتوں میں انجام دیے جانے والے عمل کسی زیادتی کا سبب نہ بن جائے۔ ان کا شکستہ لہجہ کچھ کانپتا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار اندر آئی، ساتھ ہی ساحرہ بھی تھی۔ ولید اور نانا جان نے بیک وقت اسے دیکھا اور چپ ہو گئے۔ ان کے چہرے پر گمبھیر تاثر تھا، جبکہ ولید الجھن آمیز نظروں سے اسے انگلیاں چٹکاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لیجیے دادا جان، آج میرے ہاتھ کی چائے پی کر دیکھیں، لطف نہ آئے تو ساحرہ نثار نام نہیں، ساحرہ اپنے مخصوص پرجوش لہجے میں کہتی چائے بنانے لگی تو نانا جان کے چہرے پر پہلے سے زیادہ تفکرات پھیل گئے۔ آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیں لیے ہوئے انہوں نے باری باری ان تینوں کو دیکھا اور جانے کیا سوچ کر تکے تکے انداز میں پلکیں موند لیں۔ وہ بھی اپنا کپ اٹھا کر مہر کے پاس چلی آئی۔ نانا جان کے جملے اور امی کے ڈانٹ بھرے فکرے نے اسے اچنبھے میں ڈال دیا تھا، جانے ان دونوں کی گفتگو میں کوئی ربط بھی تھا کہ نہیں۔ البتہ وہ الجھ ضرور گئی تھی۔ امی جانے کب کی سو گئی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں سے نیند ہنوز دور تھی۔ ولید کا انداز، اس کا لہجہ اور نگاہیں الگ کوئی کہانی سناتی تھیں۔ اس پر مستضاد نانا جان اور امی کا رویہ اس کے ذہن کو چبھ رہا تھا۔ یقیناً ان تمام باتوں کا کوئی نہ کوئی محرک تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بستر پر کروٹیں بدل بدل کر جب وہ تھکنے لگی تو وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ نانا جان کے اسٹڈی روم کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ بنا آہٹ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی اور بہت آہستگی سے لاک گھما کر اندر جھانکا۔ نانا جان اپنی مخصوص الماری سے جانے کون سے کاغذات نکال کر میز پر پھیلائے بیٹھے تھے۔ یہ الماری اس نے ہمیشہ بند دیکھی تھی، چابی تالے کبھی نظر نہیں آئے۔ امی ہمیشہ اسے اور تمام بچوں کو اس سے دور رہنے کی تاکید کرتی رہتی تھیں۔ جب تک وہ لوگ چھوٹے تھے تو اتنی سختی نہ کی جاتی، مگر جب اسکول جانے لگے اور پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے تو وہ الماری ان سب کے لیے شجر ممنوع بنا دی گئی۔ اسے تو خیر کبھی تجسس نہیں ہوتا تھا، البتہ کبھی کبھار ذکی ضرور اسے کھولنے کی کوشش کرتا۔ اس کے خیال میں وہ الماری ایک طلسم کدہ تھی جس میں جانے کی اسے بے حد خواہش تھی۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی مصروفیتوں میں گم ہو کر بچپن کی یہ مسٹری الماری بھولتا گیا۔ جانے اس کے دل میں کیا آئی، سوچا یوں ہی ذرا نانا جان کے عقب سے جا کر تو دیکھے، آخر وہ اس الماری سے کون سے خزانے کا نقشہ نکال کر دیکھ رہے ہیں۔ خیال ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں آیا اور وہ بنا سوچے سمجھے چپلیں باہر اتار کر قالین پر مزید دبے دبے قدموں سے چلتی نانا جان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ سوچا انہیں چونکا دے گی۔ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ وہ اس وقت اتنے محو تھے کہ اس کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ اسی نہواک سے کاغذات الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے کہ اس کی نظر بھی ان کے ہاتھوں میں تھمے اس نکاح نامے پر جم گئی جسے نانا جان کے آنسو بھگو رہے تھے۔ آنکھیں ساکت رہ گئی۔ نکاح نامہ نانا جان کے ہاتھوں میں کانپ رہا تھا۔ میرے خدا! اپنے نام کے ساتھ ولید کا نام دیکھ کر تو جیسے رگوں میں دوڑتا خون یکلخت تھم سا گیا تھا۔ ہونٹوں پر سختی سے دایاں ہاتھ رکھ کر منہ سے نکلنے والی چیخ روکتے ہوئے وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ دل ذرا رک کر یوں دھڑکنے لگا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ نہیں، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھوں دیکھی تحریر پر اسے اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ بے یقینی حد سے سوا تھی۔
بے اختیار آنسو رخسار بھگونے لگے، مگر ساحرہ آپی اور ولید بھا سوچے خود بخود رک گئیں۔ یا خدایا، وہ بمشکل آنسو صاف کر کے جس طرح آئی تھی اسی طرح اسٹڈی سے باہر نکلی اور نڈھال ہو کر پاس پڑے صوفے پر ڈھہ گئی۔ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر سسکیاں روکنے کی حد درجے کوشش کی، مگر اندر گھٹن اس شدت سے بڑھی تھی کہ اشکوں کا ساون بھی اسے کم نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اور ولید، مگر یہ سب کیسے؟ آنسو کسی طور تھم نہیں رہے تھے اور وہ سوچوں کے تلاطم سے نبرد آزما تھی۔ حقیقت کا انکشاف اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ ساری جسم کی جان ہی نکل گئی تھی۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی روتی رہی، پھر بمشکل اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹا اور کمرے میں آ گئی۔ امی اسی طرح سو رہی تھیں، ان کے چہرے پر تفکر کے سائے اب بھی سرسرا رہے تھے۔ آج اسے گھر کے تمام بڑوں کی پریشانی کی وجہ سمجھ میں آئی تھی، جو ولید کو دیکھتے ہی ان کے چہروں پر چھا جاتی تھی۔ مہر کا تجزیہ کس قدر ٹھیک تھا، مگر وہ دونوں اس کا باعث سعدیہ ممانی اور مہر لوج کے مکینوں کے اختلاف کو سمجھتی تھیں، لیکن اصل حقیقت تو اسے آج معلوم ہوئی تھی۔ ولید کے لیے اس کے دل میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں رہی تھی، مگر آج نکاح نامے کو دیکھ کر اندرون دل بہت شدید طوفان آیا تھا۔ وہ اپنی کیفیت خود سمجھنے سے قاصر تھی، آیا کہ اسے دکھ سے رونا آیا تھا، یا ولید کی توجہ کسی اور طرف مرتکز ہونے کے خیال نے اسے رلا دیا تھا۔ کچھ بھی تھا، اس کا دل بری طرح دہل رہا تھا، وسوسوں اور خدشوں نے اسے بے قرار کر دیا۔ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ الجھن اپنی جگہ تھی کہ سوچتے سوچتے اب کیا ہوگا کا سوال اس کی ساری توجہ کھینچ گیا۔ یہ سوال سب سے اہم تھا۔ ولید اور ساحرہ آپی تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پھر میرا کیا ہوگا؟ او خدایا، یہ درد کیوں لکھ دیا تو نے ہم سب کی قسمت میں؟ ماضی میں کیا گیا یہ فیصلہ تو 3 زندگیوں کا امتحان بن جائے گا۔ میں کیا کروں میرے مالک، میں کیا کروں؟ تکیے پر سر پٹک کر وہ بے طرح رو دی۔ رہ رہ کر اسے ولید کا رویہ یاد آ رہا تھا، اس کا تنفر، گریز اور تحیر آمیز سلوک۔ پکار پکار کر اس کے ناپسندیدہ ہونے کا اعلان کرتا تھا، مگر وہ ادراک نہیں رکھتی تھی، جانتی نہیں تھی کہ اس کا رویہ کس قصے کی تمہید ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ولید ہمارے درمیان موجود رشتے سے واقف ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان کا ساحرہ آپی کی جانب غیر معمولی جھکاؤ میرے مستقبل کی اکھڑتی بنیادوں کا آغاز ہے، ان کے انکار کا واضح ثبوت۔ ہاں، کیسی قسمت ہے میری کہ شور کی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی میرے مستقبل کی باغ دوڑ ایسے شخص کے ہاتھوں میں تھما دی جسے میری ذات سے ذرہ برابر دلچسپی نہیں ہے۔ آنکھیں رو رو کر متورم ہوئی جا رہی تھیں، ذہن الگ سن ہو رہا تھا۔ انکشاف اس قدر سنگین نوعیت کا تھا کہ اسے اتنے آرام سے قبول کرنا ناممکن تھا۔ میں اگر چاہوں بھی کہ بزرگوں کے فیصلے پر سر جھکا دوں تو کیا ولید اس رشتے کو قبول کر لیں گے؟ ساحرہ آپی میرے حق میں دستبردار ہو جائیں گی؟ ہرگز نہیں۔ پھر اگر مان بھی لیا جائے کہ ولید اس نکاح کے بندھن کو قبول کر لیں گے، تو بھی اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میرے لیے ان کے دل کا بند دروازہ واہ ہو جائے گا؟ مجبوری کا سودا محبت کی ضمانت نہیں بن سکتا۔ نمکین پانی تکیے کو بھگوئے جا رہا تھا، اسے نانا جان کے خدشے اور اندیشے یاد آنے لگے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اس ساتوں میں انجام دیے جانے والے عمل کسی زیادتی کا سبب نہ بن جائے۔ زیادتی تو ہو گئی نانا جان، انگلی کی پوروں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے آہ بھر کر سوچا۔ غانیہ اٹھو یار، آج کالج کی چھٹی کرنی ہے کیا؟ مہر ایک ہاتھ میں چائے کا مگ تھامے ایک ہاتھ میں جام لگا سلائس لیے کھاتے ہوئے اندر آئی تو اسے ہنوز سر تا پیر چادر اوڑھے سوتا پایا۔ امی کتنی مرتبہ آوازیں دے کر جا چکی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تمام رات وہ روتے رہنے کے بعد جانے کب ذہن نے لامتناہی سوچوں سے تھک کر نیند کی آغوش میں پناہ لی تھی، وہ بے خبر نڈھال پڑی تھی۔ اٹھو بھائی، نہیں تو آج چائے سے منہ دھلوا دوں گی تمہارا۔ اس کی آواز پر کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو وہ جارحانہ لہجے میں کہے گئی، لیکن دوسری جانب ہنوز خاموشی تھی۔ مہر آگے بڑھ آئی۔ غانیہ، وہ اسے مسلسل ایک ہی پوزیشن میں لیٹا دیکھ کر تشویش زدہ ہو گئی، ورنہ ہمیشہ ایسا ہوتا کہ مہر اسے جگانے آتی تو وہ ہر آواز پر کروٹ بدل لیتی تھی، جاگ جاتی، مگر بستر چھوڑنے میں اتنی دیر ضرور لگاتی کہ مجبوراً مہر کو اس کا یونیفارم استری کرنا پڑتا۔ کبھی کبھی تو گھر کے کونے کونے سے کتابیں اور رجسٹر تک جمع کرنے پڑتے تھے، مگر آج وہ یوں سو رہی تھی جیسے کسی آواز پر اس کی آنکھ کھلی ہی نہ ہو۔ غانیہ، مہر نے دہل کر اس کے چہرے پر سے چادر کھینچ لی۔ چہرے پر آنسوؤں کے نشانات بڑے واضح تھے، رنگت سرخی لیے ہوئے تھی۔ مہر نے اس کی نبض تھامی تو ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہوا تھا، جیسے انگارہ تھام لیا تھا۔ مائی گاڈ، اسے تو ٹیمپریچر ہو گیا ہے۔ اس کی چادر ٹھیک کر کے وہ باوجرت باہر لپکی۔ امی، ممانی اور نانا جان مہر کی اطلاع پر متفکر و متوحش اس کے پاس چلے آئے۔ بخار سے وہ بری طرح جھلس رہی تھی۔ اسے کیا ہو گیا میرے مالک؟ امی اسے نیم بے ہوش دیکھ کر بے اختیار ہو گئیں۔ پلیز پھوپھی، آپ پریشان نہ ہوں، میں فریدون بھائی کو بلاتی ہوں، مہر نے انہیں تسلی دی۔
میرا خیال ہے ڈاکٹر کو بلوا لیتے ہیں۔ ممانی فون اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئیں۔ بابا جان، اسے کیا ہو گیا؟ کل رات تک تو بالکل ٹھیک تھی، چند گھنٹوں میں برسوں کی بیمار لگ رہی ہے۔ آنسو خود بہت بہہ نکلے۔ اولاد عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، دھیرج رکھو۔ نانا جان نے اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے دھیرے سے ان کا سر تھپکا تو وہ آنسو روکنے لگی۔ مہر ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لے آئی تھیں فریدوں کے۔ ڈاکٹر کو لانے تک تمام تدبیریں آزما لی گئیں، مگر اس نے آنکھیں کھول کر نہ دیں۔ امی کی حالت تو ناگفتہ بات تھی۔ ممانی بیگم اور نانا جان انہیں ڈھارس دے رہے تھے۔ ماموں جان فریدوں کی تاخیر سے پریشان ہو کر خود گاڑی نکال کر لے گئے تھے۔ راستے میں ہی فریدوں اپنی فیملی ڈاکٹر اسفر کے ساتھ مل گئے۔ یہ ٹھیک ہے، ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں، اسے چیک کر کے اسفر صاحب نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ بس ذرا بخار زیادہ ہے، لہٰذا اس کے لیے میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، آپ پلیز فکر نہ کریں۔ امی کی پریشانی دیدنی تھی، سو انہیں مطمئن کرنا لازمی تھا۔ مگر اسے اتنا بخار کیسے ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ رات تک تو یہ بالکل ٹھیک تھی، میرے پاس سوئی تھی، مگر اب اس قدر زرد ہو رہی ہے۔ وہ پریشانی کی آخری حد پر تھی۔ بیوہ ماں کی محبت اکلوتی اولاد سے شاید اسی قدر شدید ہوتی ہے۔ گو کہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، مگر تنہا زندگی کے مصائب کا سامنا کرنے والی ماں کے لیے اپنی اولاد ہی جینے کا واحد سہارا ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں محترمہ، بچے تو یوں ہی بیمار ہوتے اور صحت مند ہوتے رہتے ہیں۔ آج کل کا موسم ہی ایسا ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ تندرست بچی ہے، چند دنوں میں کور کر جائے گی۔ آپ اس قدر متردد نہ ہو۔ تیماردار کا ذہنی اور جسمانی طور پر ٹھیک ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ میڈیکل باکس بند کر کے وہ ذرا سا مسکرائے تھے۔ ہیلو بھائی، اندر داخل ہوتے عنایت نے بآواز بلند کہا تو وہ سامنے کھلی ڈائری بند کر کے فوراً اس کی طرف پلٹا۔ ہیلو، کیسے ہو؟ زبردستی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ بڑا رسمی انداز ہوتا جا رہا ہے آپ کا۔ بائی دا وے، مجھ سے بھی کوئی شکایت ہے کیا؟ وہ ہنستا ہوا اس کے قریب رائٹنگ ٹیبل پر آ بیٹھا اور جھک کر استفہامی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں یہ شک کیوں گزرا یار؟ اس نے مسکرا کر سر کرسی کی بیک سے لگایا۔ آپ کے رویے کی وجہ سے۔ عنایت سنجیدہ ہو گیا۔ ولید کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ چند ثانے لب بھینچے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے سر جھٹک کر عنایت کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جمایا۔ یہ بات نہیں عنایت، میں آج کل خود سے لڑ رہا ہوں، شاید اسی لیے دوسروں سے بھی الجھ جاتا ہوں، وہ اعتراف کر رہا تھا۔ مگر خود سے لڑنے کی وجہ؟ اس نے دیکھا عنایت سب کچھ جان لینے کے لیے بے چین تھا، اور ایسا صرف فطری تجسس کی بنا پر نہیں تھا، وہ دل سے اس کی پریشانی شیئر کرنا چاہتا تھا۔ کوئی ایک نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنساتے ہوئے سرسری انداز اپنایا۔ بابا کا فیصلہ ناقابل قبول ہے یا ناقابل برداشت؟ واٹ؟ وہ جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا۔ عنایت کا انداز بڑا سادہ تھا، کوئی دھماکہ خیز خبر سنانے والا تاثر چہرے کا احاطہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ بڑے عام سے لہجے میں پوچھ رہا تھا، تم نے پاپا کی ڈائری پڑھی تھی؟ حیرت سے وہ شاکڈ ہو رہا تھا، کیونکہ اس سے تو وہ ڈائری اس نے گناہوں کی طرح چھپا کر رکھی تھی۔ کافی دن ہوئے، مگر میں آپ کی طرح ہر چیز کو خود پر طاری کر لینے کا عادی نہیں۔ وہ ہنوز نارمل تھا، سادگی سے بولتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ اس کا سیف کھولنے کی ضرورت تو بہرحال اس نے کی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ چراغ پا ہونے لگا۔ کیا میرا اسے پڑھ لینا حق نہیں بنتا تھا بھائی؟ سنجیدہ اور نپا تلا جملہ تھا، وہ لاجواب ہو گیا۔ بہرحال جہاں تک میرا خیال ہے آپ افغانیہ کی وجہ سے پریشان ہیں، غالباً سائرہ باجی سے اٹیچمنٹ۔ وہ جھجک کر چپ ہو گیا۔ اسے ڈائری میں پڑھا تھا سب کچھ، سو یہی اخذ کر سکا۔ اس کے ہاتھ کے نیچے دبی براؤن ڈائری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے سر جھکا کر مجرمانہ انداز میں کہا۔ ساحرہ کا ذکر وقتاً فوقتاً وہ کرتا رہا تھا، اسی لیے عنایت اس سے غائبانہ متعارف تھا۔ وہ پرسوچ سوچ نظروں سے اسے دیکھتا چپ بیٹھا تھا۔ آپ مجھ سے بھی شیئر نہیں کریں گے تو کس سے کہیں گے دل کی بات؟ کیا آپ مجھے اس لائق بھی نہیں سمجھتے؟ اس کی آنکھوں میں گلا تھا۔ ولید بے چین ہو گیا۔ فار ہیون سیک عنایت، بے اعتبار نہ ہوا کرو۔ تمہیں اس لیے میں نے کچھ نہیں بتاتا کہ تم پریشان ہوگے، اور آپ کو متردد دیکھ کر تو جیسے میں بڑا مطمئن رہتا ہوں۔ اس نے بڑا بے ساختہ منہ کھلایا تھا۔ اوکے بھائی، اب جو خیال دل و دماغ میں آئے گا سب سے پہلے تمہیں بتایا کروں گا۔ اس نے ہار مانی۔ وہ تو خیر آپ کی آنکھوں سے چھلکنے لگتا ہے۔ آپ اپنے اندر کی گھٹن، خوشی اور فرسٹریشن کبھی چھپا نہیں پائے بھائی۔ اگر کوئی ذرا بھی غور کرے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کن وادیوں کا سفر کر رہے ہیں۔ عنایت کا رواں تبصرہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ میں کھلی ہوئی ایک سچائی مجھے جاننے والے جانتے ہیں، میں نے کن لوگوں سے نفرت کی اور کن لوگوں کو پیار دیا، کہہ کر وہ یوں ہی زور سے ہنس پڑا۔ بہرحال اب بتائیے کہ کیا کریں گے؟ پاپا کی خواہش کا احترام یا اپنے دل کی تمناؤں کا؟ سوال کڑا تھا، وہ متذبذب نظر آنے لگا۔ پتہ نہیں عنایت، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دادا جان کے گھر میں
تقریباً سب میرا ساحرہ سے بے تکلف ہونا کچھ ٹھیک نہیں سمجھتے۔ میں نے اکثر پھپھو بیگم، دادا جان اور چچا کو متفکر دیکھا ہے، وہ الجھا الجھا سا بتا رہا تھا۔ اور غانیہ، اس کا رویہ کیسا ہے؟ وہ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ تو شاید اس بات سے واقف ہی نہیں، بڑے نارمل سے انداز میں ملتی ہے، بالکل مہر کی طرح۔ کبھی کبھی ساحرہ کے حوالے سے ایک آدھ فکرہ بھی شوخی سے کہہ دیتی ہے، مگر پھپھو کو دیکھ کر میں آزردگی میں گھرنے لگتا ہوں۔ وہ بے دم سا ہو کر دوبارہ سر کرسی کی بیگ سے ٹکا گیا۔ کیا آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کا غیر جانبداری سے چناؤ نہیں کر سکتے؟ جب ایسا کرتا ہوں تو صرف ساحرہ کا سراپا آنکھوں میں آ کر رک جاتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے پاپا کی خواہش ہر منظر دھندلانے لگتی ہے۔ وہ سخت تذبذب کا شکار تھا، اور ممی شبی غانیہ کی بن جاتی ہے۔ انید باوجرت بولا۔ نہیں یار، یہ تو نہیں ہوتا، میں کبھی کبھی بالکل منتشر ہونے لگتا ہوں انید، اسے تھکے تھکے سے انداز میں کہا۔ تو انید چند ثانیے چپ رہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، ایک بات کہوں بھائی، زندہ انسان اور ان کی خواہشیں میرے نزدیک بہرحال مقدم ہیں۔ پلیز آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں پاپا کے خواب نظر انداز کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر چونک کر ولید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے اشارے سے روک کر کہنے لگا، مگر آپ کی خوشی ہر چیز، ہر خواب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ غانیہ کو نہیں چاہتے، اور اگر پاپا کی خواہش کے پیش نظر آپ نے اسے اپنا لیا تو بھی اسے وہ حیثیت نہیں دے سکیں گے جو کہ اس کی ہے۔ لہٰذا 3 زندگیوں کو اذیت کے صحرا سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ وہی کیجیے جو آپ کو خود اپنے سامنے اور دنیا کے سامنے جواب دہ ہونے سے بچائے۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولتا چلا گیا۔ ولید نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ اس سے 2 سال چھوٹا تھا، مگر سوچ کس قدر پختہ تھی۔ اعتماد سے اس کی آنکھوں میں جھانکتا، وہ اپنی بات کا تاثر تلاش کر رہا تھا۔ اگر غانیہ بھی آپ میں انٹرسٹڈ ہوتی تو پھر شاید فیصلہ مشکل ہوتا، مگر اب تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ چاہیں تو ہم دونوں مل کر دادا جان سے اس مسئلے پر بات کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ مرحوم بیٹے کی خواہش پر 3 زندگیوں کو قربان کرنا ہرگز نہیں چاہیں گے۔ ولید چپ رہا تو وہ پھر کہنے لگا تھا، مگر انید، اتنا اندازہ تو ان سب کو بھی ہے، پھر بھی ان کا رویہ اس قدر شدت لیے ہوئے کیوں ہے؟ کبھی کبھی تو مجھے اس سارے قصے کا پس منظر کچھ اور نظر آنے لگتا ہے۔ بات یقیناً کچھ اور ہے انید، ورنہ دادا جان کے لیے ساحرہ بھی غانیہ سے کم نہیں، ایک نواسی ہے تو دوسری پوتی، مگر بات شاید یہ نہیں ہے۔ وہ گہری سوچ سے لبریز لہجے میں بتا رہا تھا۔ انید نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ آپ نے کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کئی بار دادا جان سے اشارے کنائیوں میں بہت کچھ کہا، مگر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ عجیب طرح کا خوف ان کے چہرے پر آ ٹھہرتا ہے، جیسے کچھ بتانا چاہتے ہوں مگر ہمارے فیصلوں کے ڈر سے چپ ہو جانے پر مجبور ہیں۔ وہ بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ تو انید نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ کچھ لوگوں کے لیے رشتے ہمیشہ آزمائش بنے رہتے ہیں۔ ولید کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ ہمیشہ فیضی انکل کو باپ کے ناطے سے قبول کرنا اس کے لیے مسئلہ بنا رہا۔ ماما نے چونکہ بچپن سے انہیں مہک لاڈج سے دور کر رکھا تھا، سو حقیقی رشتوں کا قرب ان کے لیے ہمیشہ ناقابل حصول رہا، مگر یہ بھی محض چند سال کی بات تھی۔ جب اسے کالج میں ایڈمیشن لیا تو وہاں ساحرہ سے ملاقات ہوئی، اور جلد ہی انہوں نے ایک دوسرے سے باہم رشتے کی شناسائی حاصل کر لی۔ ساحرہ کے طفیل ہی وہ مہک لاڈج کے مکینوں سے دوبارہ مل سکا تھا، اور یوں یہ سلسلہ چل نکلا۔ ابتدا میں تو وہ حقیقی رشتوں کی خاطر وہاں جایا کرتا تھا، مگر جلد ہی یہ احساس کسی اور جذبے میں ڈھل گیا۔ ساحرہ اس کے خوابوں پر قابض ہوئی تو اسے ساری محرومیوں کا ازالہ اسے ہی سمجھ لیا۔ کہتے ہیں کہ عشق و مشق چھپائے نہیں چھپتے، وہ تو یوں بھی کھلی کتاب کی مانند تھا۔ سو جلدی مہک لاڈج میں سب کو اس کی آنکھوں میں مچلتے خواب نظر آ گئے۔ خود ساحرہ اس سفر میں اس کی شریک تھی، اور ابھی انہوں نے بہت صاف لفظوں میں ایک دوسرے سے اظہار بھی نہیں کیا تھا کہ پاپا کی ڈائری اس کے خوابوں کا گھروندہ بہا لے گئی۔ آپ دادا جان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں بھائی، مسئلے اس طرح حل نہیں ہوتے۔ ماما سے کشیدگی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ خود بہت اپسیٹ ہیں۔ انید نے اسے سیدھا راستہ دکھایا۔ نہیں انید، یہ غلط ہے۔ میرے ماما سے اختلافات صرف اس وجہ سے نہیں ہیں کہ انہوں نے ہمیں سگے رشتوں سے دور کر دیا، بلکہ اس لیے ہیں کہ ان کا مطمع نظر صرف اور صرف پیسہ ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہہ اٹھا۔ اوکے انید نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹھنڈا کیا۔ اس مسئلے پر ہم کسی اور دن بحث کریں گے۔ فی الحال تو میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ صبح مہک لاڈج سے آپ کا فون آیا تھا، شام کو بلایا ہے آپ کو، شاید کوئی پارٹی وغیرہ ہے آج۔ وہ حیران ہوا۔ تم نے پوچھا نہیں؟ نہیں، فون کرنے والی محترمہ نے بتانا پسند نہیں کیا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تم چلو گے؟ نہیں، میں بن بلائے مہمان کی حیثیت سے تو خدا کے یہاں بھی نہ جاؤں۔
عنید مسکراتا شوق نظروں سے اسے دیکھتا کمرے سے نکل گیا، مگر ولید کے لیے عنید کے کئی در واہ کر گیا۔ عنید کی باتوں سے اس کے ذہن میں پڑی کئی گرہیں کھلی تھیں۔ یکدم اسے ساحرہ کا خیال آیا۔ آج اسے مہک لاڈج گئے پورے 15 دن ہو رہے تھے۔ یقیناً وہی فون پر ہوگی۔ عنید کی ہنسی سے اسے یہی اخذ کیا اور پھر گھڑی پر نظر ڈال کر اٹھ گیا۔ جانے کے لیے اپنا بہترین سوٹ نکالا اور گنگناتے ہوئے واش روم کا رخ کیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ مہک لاڈج میں داخل ہوا تو کورس سن کر پہلے چونکا پھر مسکرا دیا۔ ساحرہ کی آواز سب سے نمایاں تھی، گویا کہ اسے یاد تھا اور آج کا سارا انتظام بھی اس نے کر رکھا تھا۔ گو کہ کل رات عنید نے اسے وش بھی کیا تھا، مگر صبح تک دونوں بھول چکے تھے۔ وہ تو ڈائری کی گتھیاں سلجھانے میں محو تھا، جبکہ عنید کو شاید اندازہ تھا۔ وہ خوش دلی سے مسکراہٹیں بکھیرتا ان سب کے پاس چلا گیا۔ ہیلو کزنز اینڈ تھینکس یو۔ لان میں ہی ساری ریفریشمنٹ سجی ہوئی تھیں۔ بہت مبارک ہو ولی بھائی، اب ذرا جلدی سے بتائیے کہ کتنے سال ہو گئے آپ کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے؟ ذکی نے سب سے پہلے اپنا گفٹ اسے پکڑاتے ہوئے شوخی سے سوال کیا۔ بھائی یہ تو کانفیڈینشیل ہے۔ وہ بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ذکی فضول باتیں نہ کرو تم ولید کے کاٹو۔ ساحرہ نے ذکی کو ڈپٹ کر اس کے ہاتھ میں چھری تھمائی۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خفیف سا ہو گیا۔ ساحرہ نے انتہائی بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ فریدوں اور ذکی کی موجودگی کے خیال سے ولید تھوڑا جھجک کیا، جبکہ وہ ہنوز مگن تھی۔ اب تو کیک آ گیا ہے، کاٹ ڈالو جلدی سے، فریدوں نے مسکرا کر کہا۔ تو وہ آہستگی سے کیک پر چھری چلا گیا۔ سب نے مل کر شور مچا دیا تھا۔ دادا جان وغیرہ بھی باہر آ گئے تھے اور اسے دعائیں اور گفٹس دے کر دوبارہ اندر چلے گئے۔ پھر فریدوں اور ساحرہ نے بھی اسے گفٹ دیے تھے۔ ساحرہ سے باتیں کرتے ہوئے یوں ہی اس کی نظر غانیہ پر پڑی۔ سادہ سے گلابی جوڑے میں ملبوس وہ کچھ مزمحل لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد حلقے کافی گہرے ہو رہے تھے، ساتھ ہی رنگت بھی زرد پڑ گئی تھی۔ ایک نظر میں ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ بیمار ہے۔ تم نے مجھے نہ تو گفٹ دیا نہ ہی مبارکباد دینے کی زحمت کی غانیہ، کیا بات ہے؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ کچھ عنید کی باتوں کا اثر تھا اور کچھ ساحرہ کی کمپنی کا اعجاز کہ وہ آج اس سے نرم لہجے میں بلا ارادہ کہہ گیا۔ جی۔ اپنے ناخنوں سے کھیلتی وہ اس قدر منہمک تھی سوچوں میں کہ چونک گئی۔ استجاب اور خفت بیک وقت چہرے کا رنگ سرخ کر گئی۔ آئی ایم سوری، میں آپ کا گفٹ خرید نہیں سکی۔ نظریں جھکا کر بمشکل کہا کہ جانے کیوں اسے دیکھ کر دل میں خلش اور آنکھوں کی تپش بڑھ گئی تھی۔ دراصل ولی بھائی غانیہ 15 دن سے بری طرح بیمار تھی۔ بخار نے ایسا پیچھا لیا کہ اب تک اترا نہیں ہے۔ اس وقت بھی اسے ہلکا ہلکا ٹیمپریچر ہو رہا تھا، مگر میں اسے زبردستی باہر لے آئی، بس اس لیے یہ گفٹ نہیں لے سکی۔ مہر حمایت کو فوراً آگے بڑھی۔ خیر گفٹ کی تو ایسی کوئی بات نہیں، مگر وش تو کیا جا سکتا تھا۔ وہ سرسری سا انداز اپناتے ہوئے بولا۔ اوہ سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ یوں بھی اس سے فرق کون سا پڑتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیسے اس کی زبان سے پھسل پڑا۔ ولید نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا لہجہ طنزیہ نہیں تھا، مگر ایسا ضرور تھا جو اسے کھٹک گیا۔ فرق پڑتا ہے بھائی، ضرور پڑتا ہے، آخر کو تم بھی تو ان کی کزن ہو، اکلوتی پھوپھی ذات۔ ذکی نے دخل در معقولات کرتے ہوئے مسکراہٹ بکھیری۔ ہاں صرف کزن۔ وہ استہزائیہ انداز میں بڑبڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی، اندر جانے کا قصد تھا۔ مہر اور ولید نے بیک وقت اچنبے سے اسے دیکھا۔ خود میں الجھی ہونٹ کاٹتے ہوئے بڑبڑاتی وہ بہت جزمردہ لگ رہی تھی۔ کہاں چلیں؟ ابھی تو ساحرہ آپی نے ولید بھائی کی جیب خالی کرانے کا پروگرام بنایا ہے۔ ذکی اسے اندر کی جانب قدم بڑھاتے دیکھ کر بول پڑا، جبکہ مہر اور ولید اس کی کیفیت نوٹ کر رہے تھے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں اب آرام کروں گی۔ یکدم وہ اکتاہٹ کا شکار ہونے لگی تھی۔ کم آن یار، یہ آرام ورام بعد میں کر لینا۔ ساحرہ اسی لمحے وہاں چلی آئی۔ نہیں آپی، میرے جانے کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں، آپ جائیے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ساحرہ کے دوستانہ انداز پر پھولے نہ سماتی، مگر اس لمحے دل اتنا بھر آیا تھا کہ بلا ارادہ ہی وہ سخت لہجے میں جتا گئی۔ آپ پر بالخصوص زور دیا۔ اور مزید کچھ کہے سنے بغیر تیز قدموں سے چلتی اندر بڑھ گئی۔ اس کا انداز آج ہر ایک کو متعجب کر رہا تھا۔ ساحرہ بھی متحیر رہ گئی۔ بیماری تو خیر اکثر چلتی رہی تھی، مگر اس بار تو غانیہ کے اندر زبردست تبدیلیاں دیکھنے میں آئی تھیں۔ وہ نہ صرف پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی، بلکہ بولنا چالنا بھی ترک کر رکھا تھا۔ ہنسی مذاق کی تو نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ وہ زیادہ تر چپ چاپ اپنے کمرے میں بند رہنے لگی تھی۔ سب اسے بیماری کا اثر سمجھ رہے تھے، مگر آج اس کا رویہ غیر معمولی پن لیے ہوئے تھا۔ میرا خیال ہے کہ مستقل بیماری سے غانیہ چڑچڑی ہو گئی ہے۔ بہرحال آپ مائنڈ مت کیجیے گا ولی بھائی۔ مہر نے سب سے پہلے خود کو بولنے پر آمادہ کیا۔ مخصوص دفاعی انداز تھا اس کا۔ ولید بظاہر مسکرا کر شانے اچکا گیا، مگر غانیہ کے لہجے میں بولتی نارسائی اس کے اندر اتر گئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ پاپا کی خواہش جان گئی ہو؟ یکدم اسے خیال آیا، مگر نہیں، ایسا بھلا کس طرح ہو سکتا ہے؟
اگر ایسا ہوتا تو وہ یقیناً اسٹینڈ لیتی۔ شاید میرے سابقہ رویے سے ناراض ہے، بہرحال اس کی بیماری بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ خود سوچ کر خود ہی کو بہلاتے ہوئے وہ بظاہر فریدون سے باتوں میں مشغول تھا۔ ساحرہ اس کے ساتھ تھی جبکہ مہر غانیہ کے پاس، اور ذکی اپنے دوستوں کی طرف نکل گیا تھا۔ رات کا ڈنر ولید کے ذمہ تھا۔ بابا جان، رشتہ بہت اچھا ہے، مجھے یقین ہے کہ ساحرہ نعمان کے ساتھ خوش رہے گی۔ صباحت بیگم کے ساتھ بیٹھی نعیمہ بیگم اپنے بھتیجے کے دفاع میں بڑے زور و شور سے بولی۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ ساحرہ کا رشتہ ان کے بھائی کے گھر ہو۔ میں جانتا ہوں نعیمہ بیٹا، مگر وہ کچھ جھٹکے پھر لفظوں کو ترتیب دے کر بولنے کا آغاز کیا۔ تم سب لوگ ایک بات نظر انداز کر رہے ہو۔ ساحرہ میرے سامنے پلی بڑھی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ ولید اور وہ۔ مگر بابا جان، ولید کا نکاح تو غانیہ سے ہو چکا ہے۔ نثار صاحب نے باوجرت باپ کی بات کاٹ دی۔ یہ بات تو صرف ہم لوگ جانتے ہیں نا، بچے تو نہیں جانتے۔ بابا جان کی بات پر صباحت بیگم ہونٹ کاٹنے لگی۔ اکلوتی بیٹی کا مستقبل داؤ پر لگ رہا تھا۔ تو یہ بات اب بتا دیں انہیں بابا جان، ولید اور غانیہ اب عقل و شعور والے ہیں، انہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کی قسمت کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا ہے۔ اس طرح ساحرہ کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ نعیمہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ نعیمہ ٹھیک کہہ رہی ہیں بابا جان، واقعی اب انہیں اس حقیقت سے لال نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یہ سب تو بہت پہلے انہیں بتا دینا چاہیے تھا، اس وقت جب ان کے ذہن کچی مٹی کی طرح فیصلے کی اس نمی کو خود میں جذب کر لینے کے لیے زیادہ موزوں تھے۔ نثار صاحب کی بات 100% درست تھی، لیکن اب ولید کا رویہ مجھے الجھا رہا ہے نثار۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں اسے کس طرح بتاؤں کہ غانیہ اس کی منقوہہ ہے اور اب اسے رخصت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بابا جان بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ آپ نے پہلے بھی بھائی جان کے دوست شیخ صاحب کے طفیل ان کی ڈائری اس تک پہنچائی تھی نا، اسی طرح آپ نکاح نامہ اسے بھجوا دیں، مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ اس طرح نبٹ جائے گا۔ نثار صاحب نے مشورہ دیا۔ وہ سب میں نے اس لیے کیا کہ باپ کی محبت دھیرے دھیرے اسے اس فیصلے پر راضی کر لے گی، مگر اب بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی خواہش سے دستبردار ہونے پر راضی نہیں۔ اس کے رویے سے انہوں نے جو کچھ اخذ کیا بلا کم و کاست کہہ گئے۔ صباحت بیگم بے اختیار آنچل میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ پلیز صباحت، تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نثار صاحب نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ تسلی دینے کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ کیسے سب ٹھیک ہوگا بھائی جان، میں تو انتظار کرتے کرتے تھکنے لگی ہوں۔ وقار بھائی مرحوم کا فیصلہ کہیں میری جیتی جاگتی بیٹی کا مستقبل برباد نہ کر دیں۔ صباحت بیگم آنسوؤں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ بابا جان، بیٹی کے دکھ پر آپ دیدہ ہو گئے۔ کتنا سمجھایا تھا انہوں نے وقار کو کہ بچپن میں ایسے فیصلے نہ کرو، مگر وہ اپنی صحت اور سعدیہ بیگم کے تیوروں سے سخت خوفزدہ تھے۔ اپنی اولاد کو حقیقی رشتوں سے دور نہیں رہنے دینا چاہتے تھے۔ اس لیے ان دنوں جب سعدیہ بیگم نے بچوں کے لیے کیس دائر کیا، انہوں نے بیوہ بہن کی بیٹی سے ولید کا نکاح کر دیا، جس کا خمیازہ انہیں آج بھگتنا پڑ رہا تھا۔ سعدیہ بچے لے کر ملک ہی چھوڑ گئیں، اور یوں بابا جان ولید کو اس حقیقت سے باخبر نہ کر سکے، اور جب کئی سال بعد وہ سب واپس آئے تو ساحرہ اور ولید کے دل مل چکے تھے۔ ایک طویل عرصہ صباحت بیگم نے اس دھڑکے میں گزارا کہ جانے ولید کا پتہ چلتا بھی ہے کہ نہیں، مگر اب جب کہ وہ مل گیا تھا، اس نئی صورتحال نے انہیں مایوس کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ساحرہ گھر کی لڑکی تھی، ایسے میں یہ معاملہ کس طرح سمٹتا، ان کی سوچ اس حد تک پرواز بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس طرح رونے سے بھی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپا، آپ خود کو سنبھالیں، ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ میرا خیال تو یہ ہے بابا جان کہ ساحرہ کی شادی طے کر دیتے ہیں، وہ ہماری اولاد ہے، ہمارا حکم اسے ماننا ہی پڑے گا، اور یوں ولید بھی حقیقت جان لے گا۔ نعیمہ بیگم کا خیال غلط نہیں تھا۔ تو گویا تم جبر کرو گی؟ بابا جان نے بجھی سی مسکراہٹ سمیت کہا۔ اس کے علاوہ چارہ بھی کیا ہے بابا جان؟ یہ تو طے ہے نا کہ ساحرہ کی شادی ولید سے نہیں ہو سکتی، کہیں اور ہی ہوگی، لہٰذا مجھے اور نعیمہ کو نعمان اس لحاظ سے بالکل ٹھیک لگتا ہے۔ بس اب آپ بتائیے کہ میں ہاں کروں کہ نہیں؟ نثار صاحب نے صاف گوئی سے کہا۔ تو بابا جان نے بالآخر انہیں ہاں کہنے کی اجازت دے دی۔ گیٹ کے سامنے والے لان میں سیڑھیوں پر بیٹھی وہ جانے کی سدھیڑ بن میں تھی کہ ولید کے قدموں کی آہٹ بھی نہ سن سکی۔ بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، مسٹرڈ سوٹ پر بلیک شال لیے گھٹنوں پر سر ٹکائے وہ خود میں اس وقت تک گم رہی جب تک کہ ولید نے پہلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھ دیا۔ کوئی نظریں جاگرز پہ جا ٹھہری۔ ہیلو، اس کے چونک کر سر اٹھانے پر وہ قدرے مسکرا کر بولا۔ ہیلو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں بے یقینی اتری ہوئی تھی، شاید اسی کو سوچ رہی تھی جب یہ اس کی آمد تحیر میں ڈال گئی۔ اب کیسی ہو تم؟ غانیہ کو نظر چرا کر جانے کے پر تولتا دیکھ کر اس نے یوں ہی کہہ دیا۔ اب وہ جیسے سوچ میں پڑ گئی، پتہ نہیں خود فراموشی اور خود کلامی کا سا انداز تھا۔ ولید الجھ گیا اس کے جواب پر۔ آر یو آل رائٹ غانیہ؟ اس کا لہجہ جیسے جگا گیا۔ جی، گھبرا کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سٹ پٹا رہی تھی۔ دادا جان کہاں ہیں؟
چند ثانیے اسے کھوجتی نظروں سے دیکھنے کے بعد بالآخر اس نے گہری سانس بھر کر شانے جھٹکے اور پوچھ لیا، اسٹڈی میں ہے شاید؟ وہ اس کے سوال پر حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیا ہوا، تم اس قدر حیران کیوں ہوئی؟ اس کے انداز پر ولید کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا، بس یوں ہی، وہ دراصل ساحرہ آپ ہی گھر پر نہیں ہے۔ جانے وہ یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ کچھ اور ولید کو واضح طور پر سخت الجھی ہوئی لگی۔ سو واٹ، میں یہاں صرف ساحرہ سے ملنے تو نہیں آتا۔ وہ نظروں کا زاویہ بدل کر بولا تو جانے کیوں غانیہ کی پلکیں نمی سے جھکنے لگی۔ سچ کہنا آسان نہیں ہوتا ولید وقار، ورنہ تم یوں نظریں نہ چراتے۔ تلخی سے مسکراتے ہوئے وہ سوچے گئی، میں دادا جان سے مل آتا ہوں۔ اس کی آنکھوں اور لبوں پر ٹھہرے متضاد تاثرات سے گھبرا کر اس نے جلدی سے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ غانیہ نے چند لمحے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور دوبارہ وہیں بیٹھ گئی۔ دادا جان، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ سلام کرنے کے بعد وہ ان کے اشارے پر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں ولید، مجھے آج تم سے بہت اہم بات کرنی تھی۔ گو کہ اس موقع پر عنید بھی موجود ہوتا تو اچھا ہوتا، مگر شاید وہ ہم سے ملنا پسند نہیں کرتا، دادا جان نے گمبھیر سنجیدگی سے کہا۔ نہیں نہیں دادا جان، ایسی بات نہیں، دراصل ماما آپ تو جانتے ہیں میرے یہاں آنے پر معترض ہوتی ہیں، سو وہ ان کا دل رکھنے کی خاطر ہمیشہ ٹال جاتا ہے۔ کچھ جھجکتے اٹکتے ہوئے اسے سر جھکا کر شیفت سے کہا، بہرحال اس فائل میں وقار کے حصے کی جائیداد کے کاغذات موجود ہیں، تم دونوں بھائیوں کی امانت۔ گو کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں، تمہاری ماما کے طفیل اس سے کئی گنا زیادہ پراپرٹی تمہیں مل جائے گی، مگر یہ سب قانونی اور مذہبی طور پر تمہارا حق ہے، اسے سنبھالو۔ بڑے صاف اور سیدھے انداز میں انہوں نے یہ سب یوں کہہ دیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ پلیز دادا جان، میں یہ سب لینے کے لیے تو آپ لوگوں سے نہیں ملا تھا، بلکہ میں تو… وہ نہ صرف حیران ہوا بلکہ گہرے تعصب سے بات بھی ادھوری چھوڑ دی۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں اس لیے نہیں بلکہ محبت کے لیے آئے تھے، رشتوں کی چاشنی تمہیں کھینچ لائی تھی یہاں، مگر بیٹا، رشتے حق سے دستبردار نہیں کرتے بلکہ اپنے فرائض پورے کرتے ہیں۔ ان کا انداز اس قدر مشفق اور حتمی تھا کہ وہ چپ رہ گیا۔ مگر دادا جان، اس نے بولنا چاہا مگر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اسے گھر جا کر اچھی طرح پڑھنا ولید، میں جانتا ہوں کہ بہت سی حقیقتیں تمہیں بے یقینی میں مبتلا کر دیں گی، شاید تم ان سے انحراف کرنے کی خواہش بھی کرو، لیکن کچھ بھی کرنے سے پہلے یاد رکھنا کہ اس فائل کا ایک ایک صفحہ تمہارے باپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ آج میں اسے تم کو سونپ رہا ہوں، یہ تمہاری ہی امانت تھی۔ ولید خاموش بیٹھا انہیں سن رہا تھا۔ اسے پڑھ لو گے تو پھر جان جاؤ گے کہ یہاں تمہارا اور کیا کچھ ہے۔ باوجود کوشش کے وہ اسے اپنی زبان سے حقیقت نہ بتا سکے۔ ولید کی آنکھوں سے الجھن مترشح تھی۔ میرا سب کچھ یہی ہے دادا جان، وہ دل کی گہرائیوں سے کہہ اٹھا۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ اس کی کشادہ آنکھوں میں خلوص و محبت کے جلتے دیپ انہیں اطمینان دلا کے وہ سوچے بنا نہ رہ سکے کہ واقعی انسانی دل بھی شہد کے چھتے کی مانند ہے، جس میں موجود ہر خانے میں محبت کا شہد بھرا ہوتا ہے اور اس پر محبوب کا نام جگمگاتا رہتا ہے۔ میں اب چلوں گا دادا جان۔ ان کی آنکھوں میں جانے کیا تحریر تھا کہ وہ متذبذب سا اٹھ کھڑا ہوا۔ جاؤ، اور جب کسی فیصلے پر پہنچ جاؤ تو میرے پاس ضرور آنا، مجھے امید ہے کہ تم اپنے مرحوم باپ کے فیصلوں کو دل سے قبول کرو گے۔ انہوں نے اٹھ کر شفقت سے اس کا شانہ تھپتھپایا، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو بھی یاد رکھنا کہ اس گھر کے دروازے تم پر کھلے رہیں گے۔ دادا جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پایا۔ وہ سخت الجھاؤ محسوس کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں بیٹا، مگر تمہیں سب کچھ سمجھنا پڑے گا۔ مجھے تم سے بہت سی امیدیں ہیں جن کا بوجھ میں تم پر ڈالنا تو نہیں چاہتا، مگر کوشش کرنا کہ بھرم رکھ لو۔ بہت کچھ مزید کہنے کی خواہش رکھتے ہوئے بھی وہ کچھ نہ کہہ سکا اور فائل اٹھا کر باہر آ گیا۔ گھر میں کافی خاموشی تھی، شاید سب کہیں گئے ہوئے تھے۔ وہ لاؤنج سے باہر نکلا تو غانیہ وہیں بیٹھی تھی۔ اس کے پاس سے گزر کر جاتے ہوئے ایک لہجے کے لیے رک کر اسے خدا حافظ کہا، مگر وہ سبز فائل اس کے ہاتھ میں دیکھ کر اپنی جگہ جم سی گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید ولید اس کے رویے کو محسوس کرتا، مگر چونکہ اس وقت وہ جلدی میں تھا، سو بنا توجہ دیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا گیٹ سے نکلتا چلا گیا۔ تو گویا فیصلے کا وقت قریب آ گیا۔ ستون سے سر ٹکاتے ہوئے اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان سوچا۔ ایک ذرا سے انکشاف نے آگہی کے کتنے در اس کے ذہن میں کھول دیے تھے۔ رشتے کی محبت جو برسوں سے اس کے اندر کہیں گم پڑی تھی، باخبر ہونے پر پوری شدت سے یوں جاگی تھی کہ وہ ہزار کوشش سے دوبارہ گہری نیند سلا نہیں پا رہی تھی، اور یہی بے بسی اشکوں میں ڈھل کر اس کا دل خالی کیے جا رہی تھی۔ کمرے میں دو نفوس موجود تھے، مگر ساکت و صامت نظروں سے سبز فائل میں لگے نکاح نامے کو بے یقینی سے تک رہے تھے۔ ولید تو بالکل شاکڈ تھا۔ دادا جان کے دیے ہوئے کاغذات اس نے یوں ہی لا کر کمرے میں ڈال دیے تھے۔ رات میں جب عنید واپس آیا تو اس کے سامنے سرسری سا تذکرہ کرتے ہوئے اس نے بتا دیا کہ دادا جان نے انہیں ان کے حصے کی جائیداد کے کاغذات دے دیے ہیں، تو عنید بھی حیران رہ گیا۔
مگر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ حقیقتاً متعجب تھا، ہمیں اس کی ضرورت تو نہیں تھی، انہوں نے ہمیں ہمارا حق دیا ہے، امداد نہیں۔ آپ نے دیکھے پیپرز؟ عنید نے استفسار کیا تو اسے سر نفی میں ہلا دیا اور کچھ سوچ کر سائڈ ٹیبل پر پڑی فائل اٹھا کر عنید اور اپنے درمیان رکھ لی۔ بھائی، عنید نے بمشکل اسے پکارا، آر یو آل رائٹ؟ وہ اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ طوفان آنے سے پہلے والی خاموشی اس کی آنکھوں میں منجمد تھی۔ پلیز عنید، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، میں تمہارے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے ہوئے اس نے کچھ اس بے بسی سے کہا کہ عنید تمام سوالوں کو بمشکل دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، میں چلا جاتا ہوں، مگر پلیز خود کو ریلیکس رکھیں، ذہن پر بوجھ ڈالنے سے معاملے سلجھتے نہیں، مزید گمبھیر ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کا مزاج آشنا تھا، اس کی ذہنی کیفیت سے آگاہ تھا، جبھی اپنے پیچھے اس کے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا۔ مگر پاپا کی ڈائری میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا تھا۔ یہ یقیناً اس وقت کی بات ہوگی جب ماما نے کیس جیت لیا ہوگا اور پاپا زندگی کی جنگ بھی ہارنے لگے ہوں گے۔ وہ سوچتا ہوا لان میں آ نکلا۔ جتنا سوچ رہا تھا ذہن اسی قدر الجھتا جا رہا تھا۔ ولید کا رد عمل اور لائحہ عمل کیا ہو سکتا تھا، اس بارے میں حتمی رائے دینا ناممکن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ معاملہ محض نکاح کا نہیں بلکہ غانیہ سے نکاح کا تھا۔ مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ کیا بھائی ایک بے قصور لڑکی کو پاپا کے فیصلے کی سزا دیں گے یا تمام عمر سمجھوتے کی زندگی گزاریں گے؟ دونوں راستے کس قدر دشوار اور گھنجھلک ہیں۔ یا خدا، میرے بھائی کو ثابت قدم رکھنا۔ عنید، باہر کیا کر رہے ہو؟ سونا نہیں کیا؟ ٹائم دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ سعدیہ بیگم جانے کب لان کی طرف نکل آئیں، شاید اس کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ جی ماما، وہ سعادت مندی سے ان کے پاس سے گزر کر جانے لگا۔ ولید بھی سویا نہیں، تم اسے سمجھاؤ، یوں رات کو جاگ کر خود کو سزا دینے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھ سے شکایت کا بدلہ خود سے تو نہ لے۔ وہ ماں تھی، نرم گوشہ رکھتی تھیں، دل میں لاکھ دوسروں کے لیے بری تھیں، مگر اپنی اولاد کو تو چاہتی تھی نا۔ پھر یہی دو بیٹے تو ان کی متاع عزیز تھے۔ ولید کے رویے نے انہیں اپنا محاسبہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کبھی کبھی انہیں لگتا جیسے وقار کی زندگی برباد کر کے انہوں نے جس طرح اپنے ساس سسر کو دکھ دیا تھا، اس کا بدلہ انہیں ولید کے تنفر کی شکل میں مل رہا تھا۔ پتہ نہیں ماما، ایسی بات نہیں، بھائی اس وقت جذباتی کشمکش کا شکار ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ جلد آپ کی طرف لوٹیں گے۔ اس وقت انہیں نہ چھیڑنا ہی بہتر ہوگا کہ بعض فیصلے وقت انسان سے خود کرواتا ہے۔ وہ ماں کے شانوں پر مضبوط بازو پھیلا کر انہیں اندر لاتے ہوئے اتنی سنجیدگی سے بولا کہ وہ چند ثانیے محبت سے اسے دیکھتی رہیں، پھر جذبات سے مغلوب ہو کر اس کی پیشانی چوم لی۔ خدا تمہیں لمبی عمر دے، ہزاروں خوشیاں نصیب کرے، تم میرا آدھا دکھ بانٹ لیتے ہو عنید۔ خدا کرے ایسا وقت جلد آئے کہ ولید بھی میرے پاس اسی طرح ہو اور بقیہ بوجھ وہ اٹھا لے، پھر میں کتنی ہلکی پھلکی ہو جاؤں گی۔ حسرت سے کہتے ہوئے انہوں نے اسے دیکھا تو اس نے ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ کہتے ہوئے ان کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر یقین دلانے کی کوشش کی۔ ساری صورتحال وہ اس وقت انہیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ دل پہ اتنا بوجھ تھا کہ ماما سے شیئر کرنے کی خواہش شدید محسوس ہو رہی تھی۔ یوں بھی سعدیہ بیگم اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ سو خاموشی میں ہی عافیت جان کر سست قدموں سے اپنے کمرے کی جانب آ گیا۔ صبح بے حد خوشگوار تھی۔ وہ اٹھا تو سیدھا ولید کے کمرے کی طرف آیا تو پتہ چلا کمرہ کھلا پڑا ہے، کارنر سے بائک کی چابی بھی غائب تھی۔ وہ یقیناً سڑکوں پر پیٹرول پھونکتا پھر رہا ہوگا۔ عنید کا دل درد سے بھر گیا۔ مزید کتنی آزمائشیں اور باقی ہیں میرے خدا؟ حالات کی ستم ظریفی کا شکوہ بالآخر اس کے لبوں سے پھسل ہی پڑا۔ مہک لاج میں اس فیصلے کے ساتھ کہ ساحرہ اور نعمان کی شادی کر دی جائے بے یقینی سے پھیل گئی۔ وہ چاروں بہن بھائی تو جیسے انگشتے بدنداں رہ گئے۔ ساحرہ کی حالت تو دیکھنے والی تھی۔ حیرت سے زیادہ اسے دکھ تھا کہ گھر کے بزرگ اس کی مرضی منشا سے قطع نظر اپنا فیصلہ سنا رہے تھے۔ ایک غانیہ ہی تھی جسے اس فیصلے کا پس منظر اچھی طرح معلوم تھا، مگر متعجب تو وہ بھی تھی کیونکہ یہ فیصلہ اتنا اچانک اور دھماکہ خیز تھا کہ وہ بھی اسے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ اب ساحرہ کا ریسپانس کیا ہوگا؟ وہ یہی سوچ کر ہلکان ہوئی جا رہی تھی، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ وہ ولید کے لیے دل سے سنجیدہ تھی۔ نعیمہ بیگم اور اس کے درمیان بحث کا باقاعدہ آغاز تو نہیں ہوا تھا، البتہ وہ صاف اور دو ٹوک لفظوں میں انکار کر گئی تھی۔ مجھے نعمان اس لحاظ سے اچھا نہیں لگتا ممی، آپ پلیز مامو جان کو منع کر دیں۔ نظریں جھکا کر وہ یہی کہہ سکی، لاکھ خود سر سے ہی، مگر اس کی پرورش تو مہک لاج میں ہی ہوئی تھی، یہاں کے ریت رواج سے واقف تھی وہ۔ تم ابھی ناسمجھ ہو ساحرہ، اپنا برا بھلا ہم سے بہتر جان نہیں سکتی۔ جو فیصلہ میں نے اور تمہارے پاپا نے کیا ہے وہ یقیناً تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ نعیمہ بیگم کا انداز بھی نپا تلا تھا، گو کہ سختی تو نہیں تھی، مگر قطعی پن ایسا تھا کہ چند ثانیے ساحرہ لب بھینچے انہیں دیکھے گئی۔ تم چاہو تو سوچ بھی سکتی ہو، مگر خیال رہے فیصلہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے اسے کھلے آسمانوں کی طرف رغبت دلا کر پابندی سے حاصل کر دیا تھا، پرواز کی طاقت رہن رکھ کر اڑان کی اجازت دے دی تھی۔ مگر ممی،
وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ اسے ٹوک کر تمکنت سے کہنے لگی، لڑکیاں ایسے معاملوں میں بحث نہیں کرتی ساحرہ، یہ روایت اس گھر میں کبھی نہیں رہی۔ مزید اس کی کوئی بات سنے بغیر وہ اسی طرح کمرے سے نکل گئی جس طرح آئی تھی۔ مائی فٹ، بہاڑ میں جائیں یہ روایتیں، میں اپنا دل ان رواجوں کی قربان گاہ پر بھیٹ نہیں چڑھا سکتی۔ اس نے خود سری اور سرکشی سے سوچتے ہوئے خود کلامی کی اور ٹیلی فون اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئی۔ فیضی ولا میں گھنٹی مستقل بج رہی تھی مگر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ اس نے ولید کے کمرے کا فون بھی ٹرائی کیا مگر کوئی جواب نہیں تھا۔ ریکارڈنگ مشین پر میسج فٹ کر کے وہ بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ دن سے شام ہوئی اور پھر شام رات میں ڈھل گئی۔ ولید کی طرف سے رنگ بیک نہیں کیا گیا تھا۔ وہ سخت اپسیٹ محسوس کر رہی تھی۔ اس موقع پر جتنا جلد وہ اس صورتحال سے آگاہ کرنا چاہ رہی تھی اتنی ہی دیر بڑھتی جا رہی تھی۔ راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے اس کے اعصاب جیسے چٹکنے کو تھے کہ غانیہ اندر آ گئی۔ کیا میرا فون ہے؟ بےتابی سے پوچھا۔ نہیں۔ ساحرہ کی آنکھوں کی جوت یکدم جیسے بجھ سی گئی۔ غانیہ کا دل انجانے دکھ سے لبریز ہونے لگا۔ میں آپ کو کھانے کا کہنے آئی تھی آپی، ڈائننگ روم میں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، کہہ دو جا کر سب سے، وہ ہر دھرمی سے بولی۔ پلیز آپی، کھانا نہ کھانے سے مسئلے حل تو نہیں ہوتے۔ جو درد اسے تڑپا رہا تھا اس کی شدت صرف وہ محسوس کر سکتی تھی مگر اس ستم ظریفی میں غانیہ کا قطعی ہاتھ نہیں تھا۔ وہ ازراہ ہمدردی آگے بڑھی اور بھیگے لہجے میں جیسے درخواست کی، تو پھر تم نے کیوں کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے؟ نہ ہنستی ہو نہ بولتی ہو، سب سے الگ تھلگ رہنے لگی ہو۔ جب تمہارے مسائل اس طرح حل ہو سکتے ہیں تو میرے بھی ہو جائیں گے۔ اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپی، بعجلت نظروں کا زاویہ بدل کر اسے کہا۔ ساتھ ہی خود پر غصہ بھی آیا کہ وہ کیوں کھلی کتاب کی مانند ہوتی جا رہی ہے۔ دل کی تحریر آنکھوں میں یوں اترنے لگی تھی کہ سب محسوس کر رہے تھے۔ تو پھر میرا بھی کوئی مسئلہ نہیں، تم کہہ دو ممی سے مجھے بھوک نہیں۔ اس کا دھیما لہجہ ساحرہ کو بھی ٹھنڈا کر گیا۔ وہ خاموشی سے پلٹ آئی۔ بھائی، آپ نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ خود کو تھکانے سے فرار حاصل نہیں ہو سکتا۔ پلیز حقیقتوں کا سامنا کرنے کی سکت پیدا کریں۔ خود میں مان لیں کہ قسمت کا فیصلہ آپ کے دل کے خلاف ہے۔ اگر ہمت ہے تو لڑیں قسمت سے، یوں در در بھٹکنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس روز بھی وہ رات گئے گھر میں داخل ہوا تو عنید جیسے پھٹ پڑا۔ میں اس وقت کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا عنید، بہتر ہوگا کہ تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ وہ کچھ سننے پر تیار نہ تھا، تلخی سے گویا ہوا، مگر عنید اپنی جگہ جم کر کھڑا تھا۔ کتنے ہی دن سے یہ تماشا وہ دیکھ رہا تھا، آج جیسے قوت برداشت جواب دے گئی۔ کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، یہ بات آپ خود سمجھ نہیں رہے بھائی۔ دوسروں کے کیے گئے فیصلوں کی سزا خود کو نہ دیں۔ اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو کریں، آپ کو حق پہنچتا ہے کہ اپنی زندگی پر اثر انداز ہونے والا ہر فیصلہ رد کر دیں۔ عنید کا لہجہ بہت تیز تھا۔ وہ استہزائیہ سا ہنس کر جوتوں سمیت کاؤچ پر ڈھیر ہو گیا۔ چاہے اس کی زد میں کوئی بھی آئے، خواہ ایک بے گناہ لڑکی کو ہی میرے فیصلے کی سلیب اٹھانی پڑے۔ وہ جیسے چٹک گیا، برداشت کی آخری حد پر کھڑا تھا۔ وہ خود غرضی میں مروت نہیں ہوتی بھائی، منزل کی طرف جانے والا راستہ چاہے کسی کے دل سے گزر کر جاتا ہو، مسافر کو صرف اپنی خواہش پر نظر رکھنی چاہیے۔ جانے کیوں عنید کا لہجہ تلخ اور تنزیہ ہوا جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ تم سمجھتے ہو مجھے صرف اپنے دل کی پرواہ ہے، کسی اور کا تو کوئی خیال نہیں؟ وہ متاسف ہو کر بولا۔ یقیناً اگر ایسا نہ ہوتا تو فیصلہ کرنا آپ کے لیے اس قدر دشوار نہ رہتا۔ اپنے دل سے قطع نظر ہو کر سوچے بھائی کہ اس سارے قصے میں غانیہ کا کیا قصور ہے؟ پھپھو کی کیا خطا ہے کہ وہ اکلوتی اولاد کا غم سینے سے لگائے؟ دادا جان کی کون سی غلطی ہے کہ اب ان کے بیمار نحیف وجود کو اپنی خاموشی کی برچھیوں سے زخمی کر رہے ہیں؟ اس کا محاسبہ صرف عنید ہی کر سکتا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک راستہ چن لے بھائی، یا تو دوسروں کی خواہش اور اپنے فرائض دیکھ لیں، پاپا کا مان رکھ لیں، یا پھر ان سب باتوں کو قطع نظر انداز کر کے اپنے دل کا فیصلہ خود بھی مان لیں اور دوسروں کو بھی سنا دیں۔ آخر آپ کب تک سب کو یوں زندہ درگور رکھیں گے؟ اس کی کم ہمتی اور فرار سے عنید دل برداشتہ ہو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ سختی سے جھنجھوڑتے ہوئے اس نے کہا تو ولید مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ بس یہی پل سے رات تو کٹتا نہیں مجھ سے۔ تم نہیں سمجھ سکتے عنید کہ اس وقت میں کس اندرونی خلفشار سے دوچار ہوں۔ میرے ذہن و دل کا انتشار میری قوت فیصلہ چھین رہا ہے مجھ سے۔ اس کا لہجہ عنید کے دل میں ترازو ہو گیا۔ بیچارگی کی جانے کتنی کٹھن منزلوں سے گزر رہا تھا وہ۔ ایک کندھا ملا تو خود ہی ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ فیصلہ کرنا کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو بھائی، آخر کرنا تو آپ کو ہی ہے، بلکہ فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ اب تو صرف اسے قبول کرنے کی ہمت پیدا کرنی ہے خود میں، اور آپ کو ایسا کرنا پڑے گا، نہیں تو بہت سی ناانصافیاں سرزد ہوں گی جسے آپ کا ضمیر کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ عنید کا لہجہ آج بھی حوصلہ افزا تھا۔
گھاس کی نمی پیروں کو اچھی لگ رہی تھی، مگر اس وقت اس کا سارا دھیان اوپر ساحرہ کے کمرے کی طرف تھا، جہاں آج ایک بار پھر جھڑپ ہو رہی تھی۔ ہفتہ 10 دن سے یہ بحث یوں ہی جاری تھی۔ فریدوں اور ذکی دانستہ انجان بنے رہتے تھے، مگر مہر اور غانیہ کے لیے خود کو قطعی لا تعلق ظاہر کرنا ناممکن تھا۔ جانے سارے مسئلے کا حل کیا نکلنا ہے۔ ولید دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے، اور یہاں ساحرہ آپی کسی طور نعمان احمد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ قبول تو شاید ولید بھی نہ کرے، مجھے ساحرہ آپی کا سحر اتنا کمزور نہیں۔ یہ اکیلے کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے؟ فریدون بھائی کی آواز اسے واپس کھینچ لائی۔ کچھ نہیں۔ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں کا احاطہ کر گئی۔ پریشان ہو وہ اس کے نزدیک چلے آئے اور قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے دوستانہ انداز میں سوال کیا، آپ سے کس نے کہا؟ رخ ان کی جانب پھیرتے ہوئے خود پر طاری قنوطیت جھٹکی۔ فرش گواہ ہے گھر کا، بیچارہ کل بھی شکایت کر رہا تھا۔ ان کا انداز بھی مزاحیہ تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جی اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، امی روزانہ اپنی نگرانی میں صفائی کراتی ہیں، اسے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ معلوم ہے مجھے، مگر وزیر صفائی کی جب تک سرپرستی نہ ہو بات نہیں بنتی۔ وہ اپنی بات پر جمے ہوئے تھے۔ اچھا بابا، کل سے میں یہ کام خود کروں گی بس۔ اب خوش اسے اپنا سابقہ رویہ دوبارہ اپنانا تھا، کیونکہ دل کا درد کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، اپنوں کی خاطر اشکوں کے جام پینے پڑتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیے۔ فریدون بھائی، ساحرہ آپی کیا بہت خفا ہیں؟ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ بالآخر اس نے پوچھ لیا۔ بے وقوف اور حد سے زیادہ جذباتی ہے، وہ سمجھتی نہیں کہ کیا کہہ رہی ہے، اسی لیے ضد پر اتر آتی ہے۔ بہرحال تم فکر مت کرو، اسے ممی پاپا کا فیصلہ ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ وہ سنجیدہ ہو گئے تھے، لہجہ اپنے اندر بہت کچھ سمیٹے ہوئے تھا۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ بعض مرتبہ انسان راستہ بھٹک کر کسی اور منزل کی طرف چل دیتا ہے، مگر ایسے سفر سے واپس آنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ منزل تو اپنی کوئی اور ہی ہوتی ہے نا۔ اس کی مستفسرانہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فریدون نے کچھ ایسے لہجے میں کہا کہ وہ آگہی کی نئی منزل سے گزر گئی، اور اس سے پہلے کہ خود کو کچھ بولنے پر آمادہ کرتی، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اوہ نہیں میرے خدا، فریدون بھائی کو بھی یہ دکھ کیوں دیا تو نے؟ آنسو اس کے اپنے دکھ پر نہیں چلکے تھے، بلکہ فریدون کے درد سے ابل پڑے تھے، گویا کہ وہ بھی جان گئے ہیں۔ یقیناً نانا جان نے انہیں بتا دیا ہوگا۔ وہ مزید آزردگی میں گھر گئی۔ ساحرہ کا فون اسے گمسم کر گیا۔ اس کا لہجہ کتنا شکست خوردہ تھا۔ ولید کے لیے اپنی پریشانی ہی کم نہیں تھی، اس پر ساحرہ کا انکشاف اسے مزید الجھا گیا۔ فیصلہ کرنا اب ناگزیر ہو گیا تھا۔ وہ سوچنے بیٹھا تو ساری گتھیاں مزید الجھنے لگی۔ عنید نے اس روز کے بعد اسے سوچنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ نہ کچھ کہتا، نہ مشورہ دیتا، بلکہ خاموش نظروں سے دیکھتا، ادھر ادھر ہو جاتا۔ شاید وہ بھی اس کی بنائی ہوئی انتظارگاہ میں جا بیٹھا تھا۔ بھائی، ساحرہ باجی کا فون ہے آپ کے لیے۔ اس نے 2 دن گزر جانے کے باوجود مہک لاڈج نہ تو فون کیا اور نہ خود گیا۔ ساحرہ نے تنگ آ کر دوبارہ رنگ کیا تھا۔ کہہ دو میں گھر پر نہیں۔ وہ بالکل لا تعلق نظر آ رہا تھا۔ عنید کچھ کہے بغیر پلٹ گیا۔ فرار بھی کب تک چلے گا؟ ایک نہ ایک دن تو آپ کو سچائی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ چند لمحوں کے بعد وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ساحرہ کے لیے ولید کا رویہ ناقابل فہم تھا۔ کہاں تو وہ اس کے بغیر زندگی سے بیزار نظر آتا تھا، اور کہاں یہ حال کہ نعمان احمد کے پروپوزل اور گھر والوں کے اصرار کے باوجود وہ منزل سے غائب تھا۔ دوسری طرف ممی کا اصرار حکم کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا، اور بیک وقت 2 محاذوں پر لڑتے لڑتے وہ تھکنے لگی تھی۔ ساحرہ کے فون برابر آ رہے تھے، سو اسے مہک لاڈج کے راستے پر آنا ہی پڑا۔ خود سے لڑنے کا شاید فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے بائک روکی تو نظر زینب پر پڑی، جو غانیہ کی نگرانی میں فرش چمکانے کی کوشش میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ اس پر سے نگاہ پھسلتی ہوئی غانیہ پر آ ٹھہری۔ اسی لمحے اس نے بھی رخ موڑ کر اسے دیکھا، اور بلا ارادہ نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ بلیک شلوار سوٹ پر بڑا سا ایش گرے دوپٹہ شانوں پر پھیلائے وہ سر جھکائے کھڑی بے دردی سے لب کاٹ رہی تھی۔ اپنے اور اس کے درمیان موجود رشتے سے آگاہ ہونے کے بعد آج پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ نظروں کا زاویہ بدلا تو منظر خود بہت مختلف نظر آنے لگا۔ لمحے بھر کے لیے ساحرہ کا چہرہ غانیہ کے معصومیت بھرے چہرے کے پس منظر میں کہیں ڈوب گیا۔ کیا میں اپنے فیصلے کی سلیب غانیہ کے کندھوں پر رکھ سکوں گا؟ اندرون دل ایک ہی سوال باز گزشت بن کر گونجنے لگا تھا۔ نہیں، یہ تو ناانصافی ہے۔ دل کے کسی گوشے سے صدا اٹھی۔ سلام صاحب جی۔ زینب کی آواز پر وہ حال میں لوٹ آیا۔ وعلیکم السلام۔ گہری سانس بھر کر بائک لاک کی اور اندر چلا آیا۔ اسی اثنا میں وہ بھی خود کو سنبھال چکی تھی۔ ولید نے اس کے چہرے پر اتر آنے والے اندیکھے رنگوں سے یہ جان لیا تھا کہ وہ بھی حقیقت سے واقف ہو چکی ہے۔ ایسے ہی رنگ تو اس نے اس روز بھی اس کے چہرے پر دیکھے تھے جب دادا جان نے اسے بلایا تھا۔ وہ اندر آیا تو اسے سلام کرنا ہی پڑا۔ جواباً مجھ سے چند ثانے دیکھ کر سر کے اشارے سے جواب دیتا آگے بڑھ گیا۔ چند سے کوئی چیز غانیہ کے اندر ٹوٹ گئی۔ اس کے آگے کی جانب بڑھتے قدموں سے نظر الجھی اور ناکام و ناشاد لوٹ آئی۔
پلیز ممی، میں اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا چاہتی ہوں. میں جانتی ہوں کہ میں کس کے ساتھ خوش رہ سکوں گی. ساحرہ کے کمرے کے باہر اس کے قدم ٹھٹک گئے. سیڑھیوں سے اوپر کوریڈور خالی تھا. کارپیٹ نے اس کے قدموں کی آہٹ اپنے اندر جذب کر لی. جب بھی کھڑکی کھلی ہونے کے باوجود اندر موجود نعیمہ بیگم اور ساحرہ اس کی موجودگی سے لاعلم ہی رہیں. تم نے خوشی کا جو معیار قائم کیا ہے وہ بہت بودا ہے ساحرہ. ساری مادی اشیاء ذہن اور دلی سکون کی ضامن نہیں ہوتی. بیگم نثار اسے سمجھانے کے لیے نرم لہجہ اختیار کرنے پر مجبور تھی. یہ ہماری ترجیحات پر منحصر ہوتا ہے ممی کہ کون سی چیزیں خوشی دے سکتی ہیں. میں نعمان کے اس 200 گز کے گھر میں گزارا نہیں کر سکتی جہاں اس کے 2 شادی شدہ بھائی پہلے ہی اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں. وہ گھر ہے کہ ڈربا، اس پر مومانی جان کے نخرے کم نہیں ہوتے. نعمان ساری زندگی بھی کماتا رہا تو ولید جتنا بڑا گھر کبھی نہیں بنا سکے گا. ولید اسٹیبلش ہے، گھر، بزنس، گاڑی، لگژریز کیا نہیں ہے اس کے پاس. وہی میرے خوابوں کو پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے ممی. سو پلیز آپ مجھے نعمان کے لیے مجبور نہ کریں. ساحرہ کا لہجہ اور انداز اس قدر شفاف تھا کہ باہر کھڑے ولید کے دل میں کھڑے محبت کے قلعے کا ایک ایک برج اور ستون پورے قد سے گرا تھا اور ملبے تلے خود اس کے سپنے دب گئے تھے. خدا کے لیے ساحرہ چپ ہو جاؤ. سعدیہ کا لہجہ نہ اپناؤ میری بچی. اس نے بھی ایک روز اسی طرح سر اٹھا کر مہک لاڈج کے دور و دیوار کو اپنا فیصلہ سنایا تھا جس کی پاداش میں آج ہم سب اندیکھی زنجیروں میں جکڑ گئے ہیں. بیگم نثار دہل کر بولی. آنسوں اور وسوسوں کی آمیزش سے آواز رند گئی. یہ زندگی میری ہے ممی. میں اسے اپنی خواہش کے مطابق گزارنے کا حق رکھتی ہوں. آخر آپ لوگ کیوں میری خوشی پر معترض ہیں؟ کیا ولید ہمارا کزن نہیں یا وہ اس گھر کا داماد بننے کے لائق نہیں؟ ساحرہ کا سرکش لہجہ ولید اور نعیمہ بیگم کو بیک وقت ساکت کر گیا. وہ اس گھر کا داماد ہے ساحرہ. جانے کتنی دیر بعد نعیمہ بیگم نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا. کیا مطلب ممی؟ وہ بری طرح چونکی تھی. تمہیں صرف اس کی مادی حیثیت سے لگاؤ ہے ساحرہ، اس لیے تم اس کی طرف بڑھنا چاہتی ہو. مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی کے وہ فیصلے جو پیسے کو آسان بنا کر کیے جائیں کبھی پائیدار نہیں ہوتے. جہاں محبت نہ ہو وہاں نباہ کا کچا دھاگا زیادہ عرصے سلامت نہیں رہ سکتا. آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں ممی؟ پلیز کھل کر کہیں. وہ انہیں ٹوکتے ہوئے بے صبری اور بے چینی سے کہہ گئی. نعیمہ بیگم نے بہت دکھ سے اسے دیکھا. ان کے چاروں بچوں میں بالکل الگ سوچ تھی اس کی اور اس کے باعث آج دل کا درد خرید رہی تھی وہ. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں ولید کے ساتھ گزارا نہیں کر سکوں گی؟ ان کی خاموشی سے یہی بات اخذ کی. نہیں، بات یہ نہیں. اگر تم ایسا کرنا چاہو تو بھی یہ ناممکن ہے. ولید نے ان کی فکرے پر سر دیوار سے ٹکا دیا جو اسے کھڑا رہنے کے لیے سہارا دے رہی تھی. ورنہ ساحرہ نے تو اسے ایسی پستی میں لا کر پٹخا تھا کہ چور چور وجود کو اٹھانے کی بھی سکت نہیں تھی. مگر کیوں؟ ساحرہ کا رواں سوالیہ نشان بنا ہوا تھا. اس لیے کہ ولید کا نکاح ہو چکا ہے. انہوں نے جیسے دھماکہ کیا. واٹ ربش! وہ یکدم بفر گئی. یہ فضول بات آپ سے کس نے کہی؟ کون ہے اس کی بیوی؟ کس سے کیا ہے اسے نکاح؟ بے یقینی اور شکست کے احساس نے اسے گویا توڑ کر رکھ دیا. غانیہ اعجاز سے. اس سے پہلے کہ نعیمہ بیگم کچھ کہتی وہ خود کو بمشکل سمیٹ کر اندر چلا آیا. کیا؟ اس کی آواز پر دونوں چونکی. ساحرہ تو باقاعدہ شاکڈ تھی. تم دھوکے باز، مجھے فریب دیتے رہے اور نکاح غانیہ سے کر لیا؟ جھٹکے سے وہ اس کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھی. ساحرہ ہوش میں آؤ. نعیمہ بیگم اگر اسے نہ روکتی تو شاید وہ اس کا گریبان پکڑ لیتی. ولید نے تعصب سے اسے دیکھا. آزردگی اور اضمحلال اس کے چہرے سے مترشح تھا. دھوکہ تو تم نے مجھے دیا ہے ساحرہ. اس کی شعلہ بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے رنجیدگی سے کہا. میں سمجھتا تھا کہ تم میری ذات کو اہمیت دیتی ہو مگر صد افسوس کہ تمہیں مجھ سے زیادہ میری اس جائیداد سے رغبت تھی جسے میں خود دھتکار چکا ہوں. غانیہ کی خاطر. شکست خوردہ لہجہ کو اس نے طنز سے مضبوط کیا. تم کبھی نہیں سمجھ سکو گی ساحرہ. ولید کے لہجے کی سچائی نے نعیمہ بیگم کو گنگ کر دیا تھا. دل کی خواہشوں سے بلند تر کچھ اور بھی ہوتا ہے. اپنے جذبات صرف اپنے لیے اہم ہوتے ہیں مگر دوسروں کی امیدوں کے چراغ روشن کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے. تو تم نے روشن کر دیے نا یہ چراغ. اب مجھے کیا سناتے ہو؟ وہ زخمی شیرنی کی مانند گھرائی. محض یہ کہ اگر تم نے صرف ولید وقار کے لیے نعمان احمد کو ٹھکرایا ہوتا تو میں شاید بچپن کے اس نکاح سے نظر چرانے کی کوشش کر ڈالتا. مگر جس دولت کی تماہ تمہیں ہے اس نے مجھے پاپا کی خواہش کے آگے سر جھکانے پر راضی کر لیا ہے. ساحرہ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے لیے فیصلہ آسان کر دیا ہے. اپنے ٹوٹتے بکھرتے لہجے پر قابو پاتے ہوئے اس نے بمشکل کہا اور مضبوط قدموں سے باہر نکل گیا. ممی، ولید یہ کیا کہہ گیا ہے؟ کیا غانیہ اور اس کا بچپن میں ہی نکاح؟
کتنے ہی بے درد لمحے چپ کی بکل مارے گزر گئے جب ساحرہ نے ادھورا فکرہ چھوڑ کر ماں کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ہر کام کا وقت مقرر ہے ساحرہ، یہ سب شاید اسی طرح ہونا تھا۔ نعیمہ بیگم تھکے تھکے قدموں سے چلتی کمرہ چھوڑ گئیں اور اندر بگولوں کی مانند چکراتے ولید کے فکرے اسے اپنا محاسبہ کرنے پر مجبور کر گئے۔ وہ نیچے آیا تو لاؤنج سے ذکی وغیرہ کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اس میں کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ سونانا جان کے کمرے کے دائیں طرف بنے برآمدے سے نکل کر گیٹ کی طرف جانا چاہا کہ پچھلے لان کی طرف بنے ستون سے ٹیک لگائے غانیہ کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ بند آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یکدم ڈھیر ساری پشیمانی نے اسے گھیر لیا۔ قدم خود بخود اس کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ آج قرض کی پہلی قسط تو چکانی تھی۔ ولید آپ؟ رخساروں پر ولید کی انگلیوں کا لمس محسوس کر کے اسے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ سارے آنسو اس کی پوروں پر منتقل ہو چکے تھے۔ وہ بلا ارادہ اسے دیکھے گئی۔ آج غانیہ کا طرز تخاطب اتنا انوکھا اور اچھوتا لگا کہ ایک بے اختیار سے مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ جانے اس کی آنکھوں میں کیا تھا کہ وہ نظریں جھکا گئی۔ یہ آنسو تو میری وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آئے تھے نا، سو انہیں خشک کرنے کا فرض بھی میرا بنتا ہے، بہت سنجیدگی سے اسے کہا۔ غانیہ نے دیکھا اس کے چہرے پر جذبوں کی سترنگ دھنک نہیں اتری تھی، مگر تنفر کی جگہ اپنائیت بڑی شان سے براجمان ہو چکی تھی۔ ولید لب دھیرے سے واہ ہوئے۔ ہاں غانیہ، میری منزل تو تم ہی تھی، سارے راستے ایک تمہاری طرف ہی تو جاتے تھے، مگر میں نادان تھا، کہیں اور بھٹکتا پھر رہا تھا، مگر اب لوٹ آیا ہوں۔ کہو شام کا بھولا قبول ہے تمہیں؟ وہ بڑی آس سے پوچھ رہا تھا، اور غانیہ ولید کے دل میں اتنی تاب کہاں تھی کہ جذبوں کی یورش سے لڑتی سو نامحسوس انداز میں سر ہلا گئی۔ گہرا سکون اسے اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ اوکے، اب جاتا ہوں دوبارہ آنے کے لیے۔ دل پر پڑا بوجھ قدرے کم ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا۔ غانیہ کی سوالیہ نظریں اس پر جم گئیں۔ رائگان مسافتوں کی بہت سی گرد صاف کرنی ہے غانیہ، جو انجانے میں میرے وجود کا حصہ بن گئی تھی۔ نئے سفر کے لیے نئی زاد راہ چاہیے۔ کیا میں وہ گرد صاف کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ وہ بڑی اپنائیت اور استحقاق سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں غانیہ، میں تمہارے ہاتھ میلے نہیں ہونے دینا چاہتا۔ وہ گرد مجھ سے اتر کر تم کو اپنے حصار میں لے لے، یہ مجھے قبول نہیں۔ بھروسہ رکھو، میں آؤں گا ضرور۔ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر اسے دھیرے سے تھپتھپایا اور کھلے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ غانیہ کی نظریں اس کے قدموں کی لرزش جانچ رہی تھی، مگر وہ کمال کا ضبط رکھتا تھا، ذرا نہ لڑکھڑایا۔ غانیہ کی حالت ایسے مسافر کسی تھی جیسے تپتے صحرا میں اچانک نخلستان نظر آ گیا ہو، وہم و گمان سے دور دور، یقین کی حد کے پاس پاس۔ دل کو بھرم یہ ہو گیا کہ تم کو ہم سے پیار ہے۔ تبدیلی جب بھی آتی ہے پورے کروفر سے آتی ہے، اور انسان کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے کہ وہ اس تغیر کو پوری روح سمیت دل سے قبول کر لیتا ہے۔ عجیب مایا صفت ہوتا ہے، آدمی بھی ڈھلتا جاتا ہے اور مسخ بھی نہیں ہوتا۔ دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا گیا۔ گو ولید اس کے بعد مہک لوٹ آیا تو نہیں، مگر اس کی آنکھوں میں ہزاروں امید کے چراغ جلا گیا تھا۔ جب بھی بہت سا وقت گزرنے کے باوجود وہ تھکی نہیں تھی۔ ساحرہ کی شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں، اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب اسے رخصت ہو کر نعمان احمد کے گھر جانا تھا۔ سامنے چونکہ ایک ہی راستہ تھا، سو وہ اس پر چل پڑی تھی۔ ولید اور اس کی منزل ایک نہیں تھی، اور اسے بہت دکھ بھی نہیں تھا۔ نعمان احمد نے کینیڈا کے لیے اپلائی کر رکھا تھا، اور امید تھی کہ وہ جلد امیگریشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ شادی لان میں تقریباً سارے مہمان آ چکے تھے۔ وہ اسٹیج سے اتر کر امی کی تلاش میں نظریں بھٹکاتی ایک طرف آئی تو ادھر ادھر پھسلتی نگاہیں پھولوں سے سجے دروازے سے اندر آتے ولید پر جم گئیں۔ کیسی ہو؟ وہ اس کے پاس چلا آیا، تب بھی بے یقینی سوا تھی۔ کہتی کیا؟ محض سر ہلا دیا۔ یقین کر لے بھابھی، یہ بذات خود تشریف لائے ہیں۔ عنید کی شوخی پر وہ بوکھلا گئی۔ پہچاننے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے سوالیہ نظریں ولید کی طرف مرکوز تھیں۔ یہ تمہارا دیور یعنی میرا بھائی عنید وقار ہے، اور عنید یہ تمہاری بھابھی یعنی آپ کی شریک حیات غانیہ ولید۔ اس کا فکرہ عنید نے پورا کیا۔ دونوں بھائیوں کا انداز اس قدر بے ساختہ اور تعارف اتنا حسین تھا، وہ بے طرح شرما گئی۔ بھائی، آپ کو واقعی پاپا کی چوائس کی داد دینی چاہیے۔ یقین کیجیے، میری رائے تو بھابھی کے بارے میں 100% مثبت ہے۔ شاکنگ پنک گولڈن کامدانی کے نفیس کام والے سوٹ میں ملبوس، برائے نام میک اپ اور لائٹ جویلری میں اب بھی وہ شرماتی محجوب پلکیں اٹھاتی جھکاتی جو عنید کو بہت اچھی لگی۔ اتنے واشگاف انداز میں تعریف پر وہ سٹ پٹا کر جانے لگی تھی کہ ولید نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ چاروں طرف سب لوگ موجود تھے۔ میں ذرا اور لوگوں سے مل کر آتا ہوں۔ عنید شوق نظروں سے انہیں دیکھتا دوسری طرف بڑھ گیا۔ وہ بری طرح خفت محسوس کرنے لگی۔ ہاتھ چھڑا کر جانا چاہا، مگر گرفت مزید سخت ہو گئی۔ تم کہاں چلی؟ ماما سے نہیں ملو گی؟ آنکھوں میں محبت سے جھانکتے ہوئے اس نے کہا، مگر اس کے تو ماما کے نام پر ہی پسینے چھوٹ گئے۔ عنید کی زبردست وکالت پر وہ اپنی خوشی سے آئی ہیں تم سے ملنے۔ نہیں، ہڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیوں؟ ولید کو اچنبھا ہوا۔ وہ دراصل اچھا نہیں لگتا کہ میں
سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے، فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اپنی ساس سے ملوں؟ آج ولید کی شوخی عروج پر تھی جو اسے سٹپٹائے دے رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ ملتجی ہوئی چور نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ ہرگز نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے صاف نفی میں گردن ہلائی۔ البتہ تم کہو تو دونوں ساتھ چلتے ہیں، اپنے گھر جائیں گے۔ خوابوں کی لمحیں اس کی شفاف آنکھوں میں تھر تھرا رہی تھی۔ نو نیور۔ مہر نے بڑے وقت پر انٹری دی تھی۔ فاؤل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے ولی بھائی۔ وہ دونوں ہی سٹپٹا گئے۔ بھارات اور بھاری نیک کا پورا انتظام کریں، تب اپنی امانت ملے گی آپ کو۔ نفاست سے سجی سوری مہر آج بہت اچھی لگ رہی تھی۔ محبت سے گانیہ کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے ولید سے کہا، رہنے دو مہر، دیکھو تو کس قدر بےتاب ہو رہے ہیں، تھوڑی نرمی کرو۔ ذکی اور عنید بھی وہیں چلے آئے تھے، سو ذکی کا چپ رہنا محال تھا۔ غانیہ کی تو نظریں ہی نہیں اٹھ رہی تھی، ہتھیلیوں میں نمی اتر آئی۔ ہرگز نہیں، میں اتنی پیاری دوست اور ساتھی چھین رہے ہیں، رعایت بالکل نہیں چلے گی۔ مہر کا مخصوص انداز تھا، تو کیا کریں، تمہیں بھی ساتھ نہ لے جائیں؟ ولید نے زمائدی لہجے میں کہا۔ مہر عنید کی گہری نظریں محسوس کر کے چپ سی ہو گئی، چہرے پر سرخی چلکی تو ولید غانیہ اور ذکی کا کہکا ان دونوں کی جھیپی جھیپی مسکراہٹ میں شامل ہو گیا، اور ذرا فاصلے پر کھڑے نانا جان اور صباحت بیگم نے مطمئن نظروں سے ان سب کو دیکھا جو زندگی کی نئی جوہتیں قبول کر کے بڑے مسرور نظر آ رہے تھے۔